दिल दरे हाल बाज आफरीनी बाय साइमा नूर मेगा लास्ट एपिसोड। यार जल्दी से सब्सक्राइब कर दो फटाफट। सो लेट्स स्टार्ट इट। हसन की आवाज़ मुसलसल बजते फ़ोन से खुली थी। पोर्ट से कॉल थी। आंखें मसलते हुए हसन ने कॉल पिक की। सर, कब से आपसे रब्ते की कोशिश कर रहे हैं। ऑफिस इंचार्ज भी फ़ोन नहीं उठा रहा। बाकी कंटेनर कब तक पहुंचेंगे? दूसरी तरफ से किसी ने कहा तो हसन ने फ़ोन थामा। ये शायद हातिम का फ़ोन था। उसके पास हसन ने माजरत करके ऑफिस फ़ोन किया था। दूसरी तरफ बेल जा रही थी। हसन ने अपने नंबर पर भी फ़ोन किया पर नहीं उठाया गया। अब हसन को तशवीश ने आन घेरा। उसने सीधा गार्ड का नंबर मिलाया था और उसे हातिम से बात करवाने को कहा। गार्ड फ़ौरन ही अंदर गया था। वो हातिम को ऑफिस से ढूंढता हुआ गोदाम तक गया था जहां ज़मीन पर खून में भरा करीब पड़ा हातिम का जिस्म दिखाई दिया। सर सर, वो घबरा कर झुका। हातिम की सांस अब भी मौजूद थी। फ़ौरन शोर मच गया था। मैनेजमेंट स्टाफ सब जमा होने लगे थे। एम्बुलेंस बुला ली गई थी और उसे अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया था। हसन ने घर में सबको बता दिया था। खुशियों से भरी डूबी घर की फ़िज़ा यकदम मातम में बदल गई थी। घर पर जैसे क़यामत टूट पड़ी थी। खून बहुत ज़्यादा बह गया है। अगर उन्हें 10 मिनट पहले भी यहाँ पहुँचा दिया जाता तो उनकी जान बच सकती थी। डॉक्टर पेशा वराना अंदाज में बोल रहा था। घर में कहराम मचा हुआ था। सिर्फ एक वाली था जिसे शहर में होने की वजह से इस हादसे की खबर नहीं थी। हातिम की जवां मौत बख्त विला के लिए सानेहा अजीम थी। नाकाबिले बर्दाश्त उम्र भर का सदमा था। मिद्दत जवान बेटे की नागहानी मौत पर गम से चूर होशो खिर्द से बेगाना हो चुकी थी। सिकंदर जान कुनी से गुजरकर बड़े हौसले से खुद को और सबको संभाले हुए थे। अपनी पराई हर आंख अश्क बार थी। जवां मौत, 2 दिन बाद शादी, दुल्हन की हरमा नसीबी। हसन ने वाली को इत्ला के लिए फ़ोन किया था। हातिम के नंबर से कॉल देखकर वाली ने फ़ौरन कॉल उठाई थी। वो वापस अपने फ्लैट पर जा रहा था। कहाँ हो वाली? हसन की आवाज़ हमवार रखने की कोशिश में भी भरा गई थी। हातिम के नंबर से हसन वाली को गड़बड़ का एहसास हुआ था। क्या हुआ, सब खैरियत है? वाली की आवाज़ में तशवीश और परेशानी ओद के आई थी। तुम जहाँ भी हो घर पहुँचो अभी। हसन ने उसे हातिम का नहीं बताया था। बताने वाली बात नहीं थी। वो सह नहीं पाता। मैं रास्ते में हूँ, अपार्टमेंट से चीज़ें उठानी हैं, शाम तक घर ही आ रहा हूँ। उसे खबर नहीं थी कि घर पर क्या क़यामत टूट पड़ी थी। अभी घर आओ फ़ौरन। हसन ने अपनी बात पर ज़ोर दिया था। या तो बात बताओ या फिर शाम तक इंतज़ार करो। जो बात हसन कहने वाला था वाली के वहमो गुमान में भी ना थी। वाली, घर पहुँचो जल्द से जल्द। हातिम की तदफीन है मगरिब तक। इससे ज़्यादा ना हसन बोल पाया था ना वाली में सुनने की सकत थी। क्या बकवास कर रहे हो? फ़ोन उसके हाथों से गिर गया था। किसी को गुमान भी नहीं होता कि बदतरीन, अनचाही, जान निकाल देने वाली खबर भी उसकी मुंतज़िर हो सकती है। उसे भी नहीं था। उसके मजबूत जवां तवाना हाथों में यकदम रेशा उतर आया था। स्टीयरिंग पर रखे हाथ की गिरफ्त ढीली पड़ी थी। एक ज़ोरदार धमाके से टायर चरचराए और गाड़ी रुकी थी। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, अहम। बहुत दिन से दिलो दिमाग में उठते सवालों का जवाब पाने के लिए खबीब ने सोच विचार के बाद वाली से रब्ता किया था। खबीब वाली का सेकंड कज़न और सहीमा का होने वाला शौहर था। हाँ कहो। वाली घर से निकल रहा था जॉगिंग के लिए। उसके अंदाज में उजलत थी। उसने जब से फैमिली बिजनेस ज्वाइन किया था बहुत मसरूफ़ रहने लगा था। वीकेंड्स पर रात को अकेले जॉगिंग करना उसका मामूल बन गया था। बात इतनी सीधी सादी नहीं है, मुझे तुमसे मिल के बात करनी पड़ेगी। खबीब ने नाप तोल कर लफ्ज़ अदा किए थे। अंदाज बर्तरी जताता हुआ था। अच्छा। वाली ने ईयरबड्स कनेक्ट करते हुए फ़ोन की स्क्रीन को घूरा था। आ जाओ, मैं बाहर ही निकल रहा हूँ, पार्क में मिलते हैं। वाली ने कहकर फ़ोन हुडी की जेब में रखा था। अगले 5 मिनट में दोनों आमने सामने खड़े थे। सर्दी की रात थी इसलिए पार्क में सन्नाटा था। ऐसी भी क्या बात थी जो फ़ोन पर नहीं हो सकती थी? वाली ने मुसाफहा करते हुए सादगी से पूछा। मेरे और सहीमा के रिश्ते के हवाले से मेरे जहन में कुछ सवाल और उलझन है, वही सुलझाना चाहता हूँ।
ویسے تو میں براہ راست گھر آ کر بھی یہ بات بڑوں کے سامنے کر سکتا تھا، مگر مجھے لگا میں تم سے بات کروں۔ خبیب کا اعتماد جتاتا ہوا تھا کہ وہ ہونے والا داماد ہے اور اس کے ہر صحیح غلط بات کی جواب دہی اب بخت ولا والوں پر فرض ہو چکی ہے۔ ایک اور رؤف والی کو سوچ کر ہی کوفت ہوئی تھی۔ جس رات سہیمہ اور حاتم اپنی ویڈنگ اینیورسری بار ہوٹل میں منانے گئے تھے، وہاں میں بھی موجود تھا۔ میں نے ان دونوں کو دیکھا تھا، میری حاتم سے سلام دعا بھی ہوئی تھی۔ خبیب نے کہا تو والی نے اسے نظر بھر کے دیکھا۔ وہ دونوں اپنی اینیورسری پر ہوٹل میں ڈنر کے لیے گئے تھے۔ والی نے چبا چبا کر اس کے لفظوں کی تصحیح کی تھی۔ لفظوں کے ذرا سے ہیر پھیر سے بات کے معنی ہی نہیں، لوگوں کا کردار تک بدل جایا کرتا ہے۔ بہت کم لوگ بات کرتے ہوئے لفظوں کے چناؤ کا خیال رکھتے ہیں۔ ہاں وہی، اینی وے، وہ بہت لاپرواہی سے بات کر رہا تھا۔ والی کے مطابق اسے اپنی ہونے والی بیوی کے بارے میں بات کرتے ہوئے حد درجے لحاظ اور عزت سے بات کرنی چاہیے تھی۔ مجھے معلوم ہے مجھے سہیمہ پر بھروسہ کرنا چاہیے، مگر والی نے اس کی بات سن کر اسے اچنبھے سے دیکھا تھا۔ بھروسہ کرنا چاہیے مطلب اسے بھروسہ تھا نہیں۔ یہ دو لفظ سن کر والی کے چہرے سے کئی رنگ گزرے تھے۔ اہانت سے اس کا چہرہ سرخ ہوا تھا۔ اسے سہیمہ کے لیے یہ لفظ بہت برے لگے تھے۔ وہ کئی برس اس کی بھابھی کے عہدے پر فائز رہی تھی، کزن تھی، گو کہ اس کے سہیمہ سے تعلقات کشیدہ رہے تھے، مگر پھر بھی اس نے رشتے کا ہمیشہ پاس رکھا تھا اور کبھی حد پار نہیں کی تھی۔ برا ماننے کے باوجود اس نے خود کو کمپوز رکھا ہوا تھا۔ وہ سکون سے سن رہا تھا کہ وہ جاننا کیا چاہتا ہے۔ جس رات سہیمہ اور حاتم اپنی اینیورسری پر گئے تھے، اس رات شہر کے حالات ہنگاموں کی وجہ سے بگڑ گئے تھے۔ مجھے معلوم ہوا ہے کہ اس کے بعد وہ تمہارے پاس ٹھہرے تھے، تمہارے اپارٹمنٹ میں۔ خبیب کے لہجے میں بلا کا اعتماد تھا۔ تو بات پوری طرح سمجھنے کے بعد والی کے لہجے کی تندی ایک لفظ سے بھی ظاہر ہو رہی تھی۔ اس کے لہجے کی چبھن کو خبیب نے بھی محسوس کیا تھا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میں بس یہ جاننا چاہتا ہوں کہ وہ دونوں اس رات کب تک تمہارے پاس رہے تھے، رات بھر یا جلدی چلے گئے تھے، اور پھر گھر کب پہنچے تھے؟ خبیب نے ہاتھ باندھتے ہوئے بات مکمل کی تھی۔ یہ میں تمہیں کیوں بتاؤں؟ اور تمہیں یہ سب جاننے کے لیے مجھ سے بڑا کوئی ملا نہیں؟ والی نے خبیب کی بات سنتے ہوئے خود کو جو قابو میں رکھنے کا انتباہ کیا تھا، اسے لگا وہ بیکار ہے۔ خبیب کو والی سے یہی توقع تھی، مگر اس کے علاوہ سچائی کوئی بتا بھی نہیں سکتا تھا۔ وہ اس رات کا گواہ اور حاتم کا سگا بھائی تھا۔ تم تو برا مان گئے ہو، جبکہ تمہارا اس معاملے میں اتنا حساس ہونا بے معنی اور فضول ہے۔ مجھ سے جب ڈیڈی نے سہیمہ سے شادی کا پوچھا تو میں اسی لیے تیار ہوا تھا کہ ان دونوں کے درمیان صرف نکاح ہوا تھا، رخصتی نہیں۔ مجھے پہلے سے یہ بات معلوم تھی، مگر جیسے جیسے رخصتی کے دن قریب آ رہے ہیں، وہ بولتے بولتے رکا تھا۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ یہ بات مجھے اتنا پریشان کرے گی، اس لیے تم مجھے تفصیل بتا دو جو بھی ہے۔ خبیب کہہ کر چپ ہوا تھا۔ وہ یہ بات سلیقے سے کرتا تو بھی بہت بری لگتی، ابھی تو اس کا انداز بھی بہت برا تھا۔ والی کچھ دیر اسے پلکیں جھپکائے بغیر دیکھتا رہا۔ بے حسی کی انتہا تھی۔ وہ اس بھائی کے بارے میں تفتیش کرنے آیا تھا جو محض 27 برس کی عمر میں دنیا سے چلا گیا تھا۔ اپنی شادی سے عین 2 دن قبل وہ اپنی پست ذہنیت کی عکاسی کرتا حاتم کی بیوہ جو رخصت نہیں ہوئی تھی، اس کے بارے میں پتہ لگانے آیا تھا کہ نکاح کے بعد ان دونوں کے درمیان کتنی بے تکلفی تھی، اتنی بے شرمی اور ڈٹائی سے۔ اگر اس میں ذرا سی بھی انسانیت اور شرم ہوتی تو وہ یہ سوال کبھی نہیں کرتا۔ جہاں تک اس کی بات تھی، والی کو ان دونوں پر خود سے بھی زیادہ بھروسہ تھا۔ کسی وقت وہ خود کو غلط مان سکتا تھا، مگر ان دونوں کو نہیں۔ اس نے یہ سب سوچتے ہوئے ٹھنڈی سانس خارج کی تھی۔ خبیب، اس رات وہ دونوں جہاں بھی ٹھہرے ہوں، وہ دونوں غیر نہیں تھے۔ سہیمہ حاتم کی منکوحہ تھی۔ دوسری بات، اگر تمہارے اندر شک کا بیج موجود ہے تو کوئی تمہارے شک و شبہات ختم نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ صرف اس رات پر ختم نہیں ہوں گے، بلکہ ہر اس دن اور رات میں تمہیں شک ہوگا جب وہ دونوں ساتھ تھے، اور وہ تو ہر وقت ساتھ تھے، ایک ہی گھر میں، دن رات، اور کسی ایسے کمزور لمحے کے لیے گھر سے باہر ہونا ضروری نہیں۔ تم سمجھ رہے ہو نا میں کیا کہہ رہا ہوں؟ والی نے کہا تو خبیب کے چہرے کا رنگ متغیر ہوا تھا۔ میرا تمہیں مخلصانہ مشورہ ہے کہ اپنی نئی زندگی کی شروعات بھروسے اور اعتماد سے کرو۔ جو گزر گیا وہ ماضی تھا، جہاں سہیمہ کسی بات کے لیے تمہیں جواب دہ نہیں تھی۔ حاتم نہیں رہا، سہیمہ تمہاری ہونے والی بیوی ہے، اس پر بھروسہ کرو۔ اس کے ماضی میں کیا تھا کیا نہیں مت کرے دو،
کیونکہ جاننا بے مقصد ہے۔ باقی جہاں تک مجھ سے پوچھنے کی بات ہے تو میں تو خود اپنی گارنٹی نہیں دے سکتا، کسی اور کی کیا دوں گا، اور نہ ہی میں جانتا ہوں کہ ان دونوں کے درمیان کیا تھا اور کیا نہیں۔ والی نے یہ جملے جان بوجھ کر ادا کیے تھے۔ خبیب خاموشی سے اس کی بات سن رہا تھا۔ وہ والی کو ناپسندیدہ نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اور ہاں، آئندہ جب تک تمہاری شادی نہیں ہو جاتی میرے سامنے آنے کی غلطی مت کرنا۔ والی کا انداز تنبیہی تھا۔ مجھ سے اس طرح بات نہ کرو کہ بعد میں تمہیں شرمندگی اٹھانی پڑے۔ خبیب کو والی کا طنزیہ اور دھمکی آمیز انداز بالکل پسند نہیں آیا تھا۔ اس نے والی کو انگلی دکھائی تھی۔ ٹو ہیل ود، والی آرام سے اس کے منہ پر کہتا ہوا وہاں سے نکلا تھا۔ سر پھرانا ہو تو۔ والی نے اس کو جو جواب دیا تھا اس سے وہ مزید الجھ گیا تھا۔ اوپر سے نظر نہ آنے کی دھمکی، وہ اپنی شدید توہین محسوس کر رہا تھا۔ بیک یارڈ سے ملحق کمرہ پوری طرح اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ اگر آپ لوگ 10 منٹ پہلے انہیں اسپتال پہنچا دیتے تو ہم انہیں بچا سکتے تھے۔ حاشر کے منہ سے یہ سنا ہوا یہ کرب بھرا جملہ سراب بن کر اس کے تعاقب میں رہتا تھا، خود میں خلیوں کی طرح ذہن میں مسلسل گردش کرتے کسی زندہ عذاب کی طرح۔ وہ ہڑبڑا کر نیند سے جاگا تھا، سانس بے ترتیب، پیشانی پسینے سے تر، اور دل جیسے کوئی مٹھی میں لیے بار بار بھینچ کر اس کے تڑپنے کا تماشا دیکھ رہا ہو۔ وہ سرد سے اٹھتا اپنے کمرے کی بالکنی میں آیا تھا۔ نیچے کی لائٹس بند تھیں ماں سوائے سینسر لائٹ کے جو اس کی آہٹ سے ابھی روشن ہوئی تھیں، اور ملگجا کمزور سا اجالا پھیل گیا تھا۔ 10 منٹ پہلے اسے پہنچایا جا سکتا تھا۔ اگر 25 منٹ پہلے والی فون اٹھا لیتا تو لمحوں میں سب ٹھیک ہو سکتا تھا۔ وہ اس سے زیادہ اور اس سے زیادہ وہ سوچ ہی نہیں پاتا تھا۔ آدھی بات سوچنے پر ہی خون نقطہ ابال تک پہنچ کر اس کے بدن میں طوفان اٹھتا کہ سانسیں فنا ہونے لگتیں۔ وہ ایسے قیمتی 10 منٹ گوا چکا تھا جو دنیا جہان کی دولت دے کر بھی دوبارہ حاصل نہیں کیے جا سکتے تھے۔ زمان و مکان کی حد سے نکل چکے، کبھی نہ لوٹ کر آنے والے وہ 10 منٹ اکیلے نہیں گئے تھے۔ ان کے گھر سے ایک انمول ہیرے کو ساتھ لے گئے تھے، کبھی نہ لوٹانے کے لیے۔ اگر والی وہ فون اٹھا لیتا تو وہ 10 منٹ اسے زندگی عطا کر دیتے۔ کاش وہ اس دن فون اٹھا لیتا، کاش وہ حسن کا فون اس دن اٹھا لیتا۔ ہر فرد جانتا تھا مرنے سے پہلے حاتم نے آخری فون والی کو کیا تھا۔ وہ بچ سکتا تھا اگر فون حسن کے بجائے حاتم کے اپنے فون سے کیا جاتا۔ کسی نے والی کو مورد الزام نہیں ٹھہرایا تھا کیونکہ شاید مشیت الہی یہی تھی، اسی لیے تو انتہائی زرق حاتم اپنا فون پہچان نہیں پایا تھا۔ غفلت کی یہ پٹی شاید موت نے ہی اس کی آنکھوں کے گرد باندھ دی تھی۔ جب موت صدا دیتی ہے تو کوئی اور آواز سنائی نہیں دیتی۔ براہ راست نہ سہی، والی اور حسن کی معمولی لڑائی اتنی بڑی ہو گئی تھی کہ ایک زندگی اس کی زد میں آ گئی تھی۔ گھر جو کبھی آوازوں، کہکہوں اور بے فکری سے بھرا رہتا تھا، اب اجڑے دیار کا سا منظر پیش کرتا تھا۔ راہداریاں سنسان، در و دیوار بوجھل اور لفظ اور فضا میں ایک مستقل سوگ گھلا ہوا، مگر کسی کو اندازہ نہیں تھا کہ والی نے دوسروں سے اپنی ہر لڑائی ختم کر دی تھی۔ اب اس کی صرف خود سے ایک نہ ختم ہونے والی جنگ جاری تھی۔ وہ بظاہر عجیب سا پرسکون نظر آنے لگا تھا، مگر یہ سکون سطحی تھا۔ دل کی تہ میں برپا گدر نے اسے اندر تک کھوکھلا کر دیا تھا۔ اس کی روح اپنی ہی عدالت میں مجرم ٹھہر چکی تھی۔ وہ خود کو ماں باپ اور سہیمہ کا مجرم سمجھتا۔ سہیمہ کی ویران آنکھیں، ان میں جمع مستقل خالی پن، راتوں کو اس کا چونک کر اٹھ جانا، باہر کی طرف بھاگنا، وحشت زدہ نگاہوں سے در و دیوار کو تکنا، باپ کے جھکے کاندھے اور ماں کی آنکھوں سے بہتا مسلسل آنسوؤں کا زمزم کبھی بھی اس کی نظروں سے اوجھل نہ تھا۔ گھر میں چلتے پھرتے یہ منظر والی کے احساس جرم کو اور گہرا کر دیتے۔ وہ ٹوٹ چکا تھا۔ زندگی نے جیسے شہرک پہ پاؤں دھرا تھا۔ جب زندگی شہرک پر پاؤں رکھتے تو اچھے اچھے 30 مارخان بدل جاتے ہیں۔ وہ بھی بدل گیا تھا۔ اس نے جیسے ہتھیار پھینک دیے تھے، زندگی کے سامنے، خاندان کے سامنے، خود اپنے سامنے۔ سکندر جو کہتے وہ چپ چاپ مان لیتا۔ انہوں نے کہا آفس جوائن کرو تو اس نے اپنے سارے خواب، ساری خواہشیں، ساری ضدیں وہیں ترک کر دیں۔ وہ گھر کا ہو کے رہ گیا۔ زندگی نے اسے دن رات کی گردش میں باندھ دیا تھا، آفس سے گھر، گھر سے آفس۔ اسے اب صرف اپنے خاندان کی فکر تھی، صرف ان کی پرواہ تھی۔ وہ گھر کے ایک ایک فرد کی فکر میں گھلنے لگا۔ سونے سے پہلے، اٹھنے کے بعد، کہیں آتے جاتے ہوئے کوئی بیمار ہوتا،
کوئی بچہ ذرا سا گر جاتا، وہ ضروری سے ضروری کام ترک کر کے پاگلوں کی طرح بھاگ کر دیکھتا کہیں زیادہ چوٹ تو نہیں لگی۔ ایک ایک فرد کا خیال رکھنا اس نے خود پر فرض کر لیا تھا۔ حاتم کے جانے کے سال بھر بعد تک کسی کو ہوش ہی نہیں تھا کہ زندگی کی طرف بھی پلٹنا ہے، کہ اچانک سکندر کے کزن نے خبیب کے لیے سہیمہ کا ہاتھ مانگ کر خاموش ویران زندگی کا سکوت توڑا تھا۔ سکندر نے بھی اسے خوش آئند مانتے ہوئے سب سے صلاح مشورے کے بعد ہاں کر دی تھی۔ حاتم کے قتل کی جانچ اسی دن سے شروع ہو گئی تھی جس دن وہ قتل ہوا تھا۔ سکندر وقت بڑے حوصلے اور صبر سے اس کیس کی پیروی کر رہے تھے۔ فیکٹری کے تمام ورکر سے انکوائری ہوئی تو بہت سی باتیں پتہ چلی تھیں۔ فیکٹری کے بہت پرانے اور بھروسے مند ملازم احمد اور وقار اس قتل میں بالواسطہ طور پر شامل تھے۔ وقار اس واقعے کے بعد سے لاپتہ تھا، اس لیے پولیس کا پہلا سیدھا شک اسی پر تھا۔ سکندر ہر بات میں انہیں فوقیت اور اہمیت دیتے تھے۔ وہ اہم ڈپارٹمنٹ کے نگران تھے۔ سکندر کا ان دونوں پر اندھا بھروسہ انہیں لے ڈوبا تھا۔ حاتم کو کاغذی اور فعلی معاملات میں بدعنوانی کا شبہ ہوا تو اس نے گہری جانچ شروع کر دی تھی۔ اس کا شک تو رؤف پر تھا، مگر دوست اور خیرخواہ کے بھیس میں موجود اصل مجرم اس کے قتل کے بعد ہی بے نقاب ہو سکے تھے۔ وہ دونوں اپنا یہ دھوکہ دہی اور جال سازی کا کھیل رؤف کی پشت پر کھیلا کرتے تھے۔ رؤف ان کا ایسا فرنٹ مین تھا جس کا خود رؤف کو بھی علم نہ تھا۔ دودھ کا دلہا تو رؤف بھی نہیں تھا، مگر وہ صرف کمپنی سے چھوٹے بڑے فائدے حاصل کرنے میں دلچسپی رکھتا تھا۔ وقار اور احمد اندرونی ملی بھگت اور ہوشیاری سے ہر کنسائنمنٹ اور شپمنٹ میں سے خفیہ طور پر اپنی ذاتی ڈیلز بھی چلا رہے تھے، جس کا سارا نفع ان دونوں کے کھاتے میں جبکہ نقصان کمپنی برداشت کر رہی تھی۔ وہ دونوں حاتم کے ہاتھوں رنگے ہاتھ پکڑے جانے پر بوکھلا گئے تھے۔ کسی کا قتل کرنا ان کے منصوبہ بندی میں شامل نہیں تھا۔ جوان بیٹے کی ناگہانی موت نے سکندر کی آنکھیں کھول دی تھیں۔ رؤف کی بری نیت اور لالچی طبیعت کے بارے میں جانتے ہوئے بھی انہوں نے ان کو اقربا پروری کی رعایت دے کر پسے پشت ڈالا ہوا تھا اور زندگی بھر کا خسارہ اٹھایا تھا۔ دیگر ملازمین کو اس کی بدنیتی نظر انداز کیے جانے پر غفلت کی راہ پر چلنے کی شے ملی ہوئی تھی، اس لیے اس بار سکندر نے سخت فیصلے کرتے ہوئے بہن کا حصہ دے کر رؤف جیسے آستین کے سانپ کو گھر اور کاروبار دونوں سے بے دخل کر دیا تھا۔ کیا کہا ہے تم نے خبیب سے؟ ہال کے بیچوں بیچ سکندر براجمان تھے۔ انہوں نے فیکٹری جانا بالکل ترک کر دیا تھا۔ والی کچھ دیر پہلے گھر آیا تھا اور سکندر نے اسے بیٹھنے کا موقع دیے بغیر ہی سوال جواب شروع کر دیے تھے۔ بہت عرصے کے بعد گھر میں بڑی عدالت لگی ہوئی تھی اور حسب صاحب کا روایت سامنے نادیدہ کٹہرے میں والی کھڑا تھا۔ پورا گھر بھی وہاں موجود تھا۔ میں نے والی کو تعجب ہوا تھا۔ جو بات خبیب رازداری سے کرنے اس تک آیا تھا وہ ابا تک کیسے پہنچی؟ میں نے تو کچھ نہیں کہا کسی سے۔ والی نے اپنے انداز میں لاپرواہی سموئی تھی۔ آج وہ پرانے والا والی لگ رہا تھا۔ کیسے کچھ نہیں کہا؟ شمشیر علی نے ہمیں بتایا کہ تم خبیب سے ملے تھے۔ وہ تم سے کچھ پوچھنے آیا تھا۔ تم نے اس کے کیے سوال کا نہ صرف گول مول جواب دے کے گمراہ کیا بلکہ آئندہ نظر آنے کی صورت میں برے نتائج کی دھمکی بھی دی۔ ابا کو پوری بات من و ان معلوم تھی جو انہوں نے بغیر کسی ترمیم کے وہاں بیان کی تھی۔ سب کی آنکھیں اس بیان پر پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں۔ کیسا سوال؟ کون سا جواب؟ نظر نہ آنے کی دھمکی؟ کیوں بھائی، کیا بدماشی ہے؟ سب کے چہرے پہ یہی لکھا نظر آ رہا تھا۔ اب یہ کیا نیا ٹوسٹ تھا؟ والی کو خبیب سے یہ امید نہیں تھی کہ وہ یہ سب گھر تک پہنچائے گا۔ اس نے سانس بھری تھی۔ وہ کیوں ڈرے؟ اس کی کہاں غلطی تھی اس میں؟ میں نے تو کچھ ایسا کہا نہیں اسے۔ ہاں، اگر میں کہتا تو وہ بہت پٹتا میرے ہاتھوں سے۔ وہی والی کا مخصوص مکرتا ہوا تپا دینے والا انداز۔ ہاں، اتنے پرہیزگار جو ہیں صاحبزادے کیسے برداشت کر سکتے تھے؟ ان کی آواز طنز میں ڈوبی ہوئی تھی۔ انہوں نے بیک وقت سب کی طرف دیکھ کر جیسے اپنی بات کی تصدیق چاہی تھی۔ اس نے جو پوچھا اسے بتانے میں کوئی حرج نہیں تھا۔ تم دودھ پیتے بچے تو نہیں جو یہ باتیں تمہیں سمجھائی جائیں؟ سیدھا سیدھا جواب کیوں نہیں دیا تم نے اسے؟ کیوں اس سے الٹی سیدھی منہ بھم بھڑکا دینے والی باتیں کی اور پھر دھمکی بھی دی کہ آئندہ نظر مت آنا؟ ہونے والے داماد سے ایسے بات کی جاتی ہے؟ انہوں نے کہا تو سب نے ایک بار پھر بیک وقت والی کی طرف دیکھا تھا۔ دھمکی نہیں تھی، I mean it۔ نظر آیا تو بہت مار کھائے گا۔ شکر کریں کل لحاظ کیا تھا۔ والی نے اپنے باپ کا غصہ اور سب کی گھورتی نظروں کو خاطر میں لائے بغیر کہا تھا، بھائی جان، سہیمہ کے پاس بھی آیا تھا خبیب کا فون۔ قدسیہ نے سکندر اور شوہر کی طرف دیکھتے ہوئے بتایا تھا۔ وہ اس سے بھی یہی پوچھ رہا تھا جو والی سے پوچھا۔
سہیما نے بتا دیا تھا جو بات تھی۔ قدسیہ کی آواز سنجیدہ و متین تھی۔ اوہ، والی اب سمجھا کہ خبیب کو ان کے آر فار جانے کا کیسے پتہ چلا اور وہ والی کے پاس کیوں کر آیا، اور اب سب نے سہیما کی طرف دیکھا تھا جس کے چہرے پر زمانے بھر کی خفت رقم تھی۔ اسے اپنی ذات کی یوں تشہیر ہونا قطعی گوارا نہ تھا۔ ہمیشہ کتنا خیال رکھا تھا اس نے اپنے پندار کا، مگر ایک حاتم کے نہ ہونے سے بات اس کے بھرم تک پہنچ گئی تھی۔ تایا ابو، سہیما نے دھیمی مگر پر اعتماد آواز و انداز میں انہیں پکارا تھا۔ سکندر نے اس کی طرف دیکھا۔ وہ جو کہنے والی تھی انہیں امید نہیں تھی۔ تایا ابو، میں نے ہمیشہ آپ سب کے فیصلوں کا احترام کیا ہے، مگر یہ سب ہونے کے بعد مجھے یہ شادی نہیں کرنی ہے۔ سہیما کا لہجہ بالکل صاف تھا۔ سکندر نے سننے کے بعد ایک چھوٹا سا ہنکارا بھرا تھا۔ سب سہیما کی طرف دیکھ رہے تھے۔ یہ کیا کہہ رہی ہو بیٹا؟ قدسیہ کو اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا تھا۔ اس سے پہلے سہیما نے خبیب کے استفسار پر ناگواری کا اظہار تو کیا تھا، مگر شادی سے انکار نہیں کیا تھا۔ شاید خبیب کا والی کے پاس جانا اسے بہت برا لگا تھا۔ میں اسی لیے خلاف تھا رخصتی سے پہلے کہیں باہر ساتھ بھیجنے کے، مگر آپ لوگوں نے مجھے یہ کہہ کے چپ کروا دیا کہ گھر کے بچے ہیں، آپ لوگوں کو پورا بھروسہ ہے۔ بھروسہ تو مجھے بھی اپنے بچوں پر تھا، مگر وقت پر نہیں تھا۔ آنے والے وقت کے بارے میں محتاط ہو کے قدم اٹھانے میں ہی عقل مندی ہوتی ہے۔ نہیں پتا کب کیا ہو جائے، اب ہو گئی نا مشکل۔ ایک قسمت خراب، دوسری اولاد ناحجاز۔ کیا ہوتا اگر یہ اسی وقت خبیب کو مناسب لفظوں میں سمجھداری سے مطمئن کر دیتا تو نوبت یہاں تک نہ آتی۔ سکندر کے لہجے میں تاسف ہی تاسف تھا۔ انہوں نے سہیما کی بات نظر انداز کی تھی۔ فی الحال سب خاموش تھے۔ میں نے رات کے کھانے پر شمشیر بھائی اور خبیب کو بلایا ہے، انہوں نے بات جاری رکھتے ہوئے ڈرامائی انداز اپنایا تھا۔ سہیما نے دکھ سے انہیں دیکھا۔ اس کے واضح انکار کے باوجود وہ اپنا فیصلہ نہیں بدلیں گے، اسے افسوس ہوا تھا، مگر اسے نہیں پتہ تھا کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، میں جاؤں؟ خبیب کا نام سن کر والی بدمزہ ہوا تھا، اسی لیے زبان پھسلنے سے پہلے یہاں سے جانا اچھا تھا۔ ہاں چلے جانا، کیا جلدی ہے؟ میری بات مکمل نہیں ہوئی ابھی۔ وہ ٹھہرے تھے۔ رات کو جب وہ آئیں گے تو ہمارے ساتھ انہیں تم اٹینڈ کرو گے۔ سب کو دیکھتے ہوئے انہوں نے کہا تھا، اپنے رویے کی معافی بھی مانگو گے تم اور اسے مطمئن بھی کرو گے۔ ابھی سے دیکھ لو کہ کیسے کیا کہنا ہے اس کے سامنے۔ سکندر نے کہا تو سب نے منہ کھول کر والی اور انہیں بیک وقت دیکھا تھا۔ یہ کہنے سمجھنے کی ضرورت ہی نہیں تھی کہ والی ایسا کبھی نہیں کرنے والا تھا، لیکن بڑے ابا، یہاں والی غلط نہیں ہے۔ بلانا اور ملنا ٹھیک ہے، معافی کس بات کی؟ پھر جب سہیما نہیں چاہتی تو آپ انکار کر دیں۔ حسن نے سب سے پہلے خاموشی توڑی تھی۔ اپنی بات کی تائید پر والی نے حسن کی طرف دیکھا نہیں تھا، صرف زیر لب مسکرا کے رہ گیا تھا۔ دونوں میں بات چیت بند تھی، مگر اسکول آف تھاٹ بریکٹ سوچنے کا انداز تو ایک ہی تھا۔ ونس اے گینگ آلویز اے گینگ۔ والی، تمہیں رات کے کھانے سے پہلے گھر پر ہونا ہے، کچھ اور نہیں سننا مجھے۔ انہوں نے حسن کی بات سنی انسنی کرتے ہوئے اسے دیکھا تھا۔ ابو، میں آ جاؤں گا، مگر میں معافی نہیں مانگوں گا۔ معافی اسے مانگنی چاہیے، مجھ سے، سہیما سے۔ واہیات شخص ہے وہ۔ والی نے باپ کو فیصلہ نہ بدلتے دیکھ سہیما سے معافی مانگنے کی شرط بھی رکھ دی تھی۔ تم سب کو چھوڑو، یہ کہو کہ تم معافی مانگو گے یا نہیں۔ ان کا لہجہ حتمی تھا، جیسے وہ کسی فیصلے پہ پہنچ چکے تھے۔ نہیں۔ والی کا جواب فوراً تھا۔ وہ جب کوئی فیصلہ کرتا تو اس میں ابہام کی گنجائش نہیں رکھتا تھا۔ ٹھیک ہے، پھر میں اسے فون لگاتا ہوں اور رشتے سے منع کر دیتا ہوں، کیونکہ اس کے مطابق اس کی بات اور لہجے کا یہی مطلب تھا نا کہ یا تو تم معافی مانگو گے جو اس نے پوچھا اس کی وضاحت دو گی، یا ہم رشتے سے انکار سمجھیں گے، اور اب سہیما بھی نہیں چاہتی تو شاید یہی مناسب ہے۔ خبیب نے والی کے رویے اور انداز کو اپنی انا کا مسئلہ بنا لیا تھا۔ انہوں نے گویا سب کی سماعتوں پہ بوم پھوڑا تھا۔ کسی کو گمان بھی نہیں تھا کہ وہ انکار کریں گے۔ اچھی بات ہے، جتنا وہ شکی مزاج ہے انکار ہی اچھا ہے، والی نے لاپرواہی سے کہا تھا۔ ٹھیک ہے، میں خود انکار کر دیتا ہوں۔ انہوں نے نمبر ملایا تھا اس کا۔ ارے سکندر بھائی، ٹھہریں، جذباتی نہ ہوں۔ آپ انکار کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے اگلے مہینے شادی ہے، سب فائنل ہو چکا ہے، کارڈ چھپ چکے ہیں، گڑیا گڈے کا کھیل تھوڑی نہ ہے۔ سہیما تو بچی ہے، ان باتوں کی نزاکت کا خیال رکھنا ہماری ذمہ داری ہے۔ شکیل بخت یکدم پریشان ہو گئے تھے۔ تم فکر نہ کرو، شادی اپنے وقت پر ہوگی۔ ان کا لہجہ معنی خیز تھا۔ مگر آپ انکار کر دیں گے تو بغیر لڑکے کے کیسے ہوگی؟ لڑکے کی تم فکر نہ کرو، لڑکا موجود ہے۔ سب ان کے بیان میں الجھے تھے۔ آخر ان کے دماغ میں چل کیا رہا تھا؟ کون ہے لڑکا؟ آپ نے کب دیکھا؟ وہ فکر مندی سے پوچھ رہے تھے۔ سب ان دونوں کی شکل اور گفتگو ایک ساتھ دیکھ اور سن رہے تھے۔ سکندر بخت دل میں تمام حساب کتاب طے کرتے سمجھ چکے تھے کہ خبیب شکی مزاج اور داماد کارڈ استعمال کر کے روب
ڈالنے والا لڑکا ہے۔ وہ پہلے ہی اسے برے دماد کے ہتھ کنڈوں اور مزاج سے نالا رہے تھے پھر کل کے بالشت بڑ لڑکے نے انہیں اور پورے خاندان کو شادی سے محض کچھ دن قبل بےہودہ سوال کر کے جس خفت میں مبتلا کیا تھا انہیں بہت ناگوار گزرا تھا۔ سہیمہ کا فیصلہ اور جذبات بھی انہیں بالکل ٹھیک لگ رہے تھے، اسی لیے انہوں نے اسی وقت ایک فیصلہ کر لیا تھا۔ لڑکا دیکھا بالا ہے، تھوڑا سر پھرا اور نالائق ہے، مگر دل کا برا نہیں ہے۔ تم کہو تو میں گارنٹی دینے کو تیار ہوں۔ والی سکندر نام ہے، کہو اپنے بڑے بھائی کی ضمانت پر بھروسہ ہے تمہیں؟ انہوں نے کہا تو پورے ہال میں سناٹا چھا گیا تھا۔ کسی کو یہ امید نہیں تھی، والی اور سومی کا ہی نہیں، وہاں موجود ہر شخص کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا تھا۔ دادی واحد ہستی تھیں جو یہ فیصلہ سن کر پرسکون ہو گئی تھیں۔ ان کے لبوں پر بے ساختہ تبسم پھیلا تھا۔ شکیل بخت بھی والی کا نام سن کر قدرے مطمئن ہو کر صوفے کی پشت سے ٹیک لگا کے بیٹھ گئے تھے، جیسے اب جو ہوتا رہے انہیں فکر نہیں رہی تھی۔ سکندر نے چھوٹے بھائی کا اطمینان دیکھ کے والی کی طرف دوبارہ توجہ مرکوز کی تھی۔ فیصلہ تو وہ کر چکے تھے، اب صرف والی کا امتحان مقصود تھا۔ اب تمہاری مرضی ہے، یا شادی کے لیے ہاں کرو یا معافی مانگ لو خبیب سے۔ اور وہ جانتے تھے وہ کبھی اس بات پہ معافی نہیں مانگے گا جس میں اس کی غلطی نہ ہو۔ ترپ کا پتہ پھینک کر اب تماشا دیکھ رہے تھے۔ والی نے باپ کو دیکھا، وہ ابھی تک اسے وہی والی سمجھ رہے تھے۔ وہ چاہتا تو معافی مانگ کر بازی پلٹ سکتا تھا، مگر وہ خود جیتنے کے لیے سہیمہ کا مستقبل خطرے میں نہیں ڈال سکتا تھا، وہ بھی اس صورت میں کہ سہیمہ کو بھی انکار تھا۔ وہ پہلا انسان تھا جس نے یہ سمجھا تھا کہ خبیب جیسا شکی مزاج ماضی پرست انسان کسی طرح سہیمہ کے لائق نہیں تھا۔ وہ اپنی انا میں سہیمہ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا تھا، اور خبیب کے اس رویے کے سامنے آنے کے بعد تو وہ کبھی نہیں چاہ سکتا تھا کہ سہیمہ کی شادی خبیب سے ہو اور وہ زندگی میں دوبارہ کسی عذاب یا ذہنی اذیت سے گزرے، اور وہ سب اسے دیکھ کر اور یہ سوچ کر پچھتاتے رہیں کہ کاش اسی وقت کوئی مناسب قدم اٹھا لیا ہوتا۔ پھوپھی کی مثال ان سب کے سامنے تھی۔ رؤف کو اچھی طرح جاننے کے بعد بھی وہ اسے جھیلنے پر مجبور تھے کہ بہرحال وہ گھر کی لاڈلی بیٹی کا شوہر تھا، اور ان سب کے ساتھ مخلص نہ ہونے کے باوجود وہ اپنے بیوی بچوں کے لیے ٹھیک اور ضروری تھا۔ سب سانس روکے فیصلے کے منتظر تھے۔ سہیمہ اور والی کے نکاح کی خبر اچانک تھی، مگر سب کی نظر میں یہ بات کوئی ایسی عقل سے ماورا اور انہونی بھی نہیں تھی۔ وہ سب ذہنی طور پر ان دونوں کے نکاح کے لیے تیار بھی ہو چکے تھے۔ جلدی بتائیں صاحبزادے، کیا منظور ہے آپ کو؟ چپ چاپ کھڑا والی ذہن میں جمع تقسیم کرتا الجھا ہوا تھا۔ اس نے یہ سمجھا تھا کہ معافی نہ مانگنے سے سہیمہ کی شادی خبیب سے نہیں ہوگی، مگر اس سے ہوگی یہ کہاں سوچا تھا۔ وہ ہاتھ پیچھے باندھے کھڑا تھا، وہیں کھڑے کھڑے اس نے سہیمہ کی طرف ترچھی نگاہ سے دیکھا تھا، جو آنکھیں پھاڑے اسی کی طرف دیکھ رہی تھی کہ وہ کیا کہنے والا تھا۔ سہیمہ کو بھی کہاں خبر تھی کہ سکندر وہیں کھڑے کھڑے اس کے لیے نیا بر ڈھونڈ لیں گے۔ والی نے گہرا سانس بھرا تھا۔ مجھے منظور ہے۔ خود کی طرف جمی تمام نگاہوں کو نظر انداز کرتے ہوئے اس نے باپ کو دیکھتے ہوئے دھیمی مگر مضبوط آواز میں اندیا دیا تھا، اور والی کی اس رضامندی پر جب سے خدشات میں لپٹے وجود کو سنبھالے کھڑی سہیمہ چکرا کر زمین بوس ہوئی تھی۔ سب اس کی طرف مڑے تھے۔ سہیمہ کو بھی کہاں خبر تھی کہ سکندر وہیں کھڑے کھڑے اس کے لیے نیا بر ڈھونڈ لیں گے۔ والی نے گہری سانس بھری تھی۔ مجھے منظور ہے۔ خود کی طرف جمی تمام نگاہوں کو نظر انداز کرتے ہوئے اس نے باپ کو دیکھتے ہوئے دھیمی مگر مضبوط آواز میں اندیا دیا تھا، اور والی کی اس رضامندی پر جب سے خدشات میں لپٹے وجود کو سنبھالے کھڑی سہیمہ چکرا کر زمین بوس ہوئی تھی۔ سب اس کی طرف مڑے تھے۔ سومی اس دنیا میں آئی اسی وقت سوچ لیا تھا ہم نے کہ یہ تو ہمارے حاتم کی دلہن بنے گی۔ تخت پر پوری شان و شوکت سے ماں اپنے پاندان کے براجمان دادی جان نے خوشی سے ہزارہا بار بتائی ہوئی بات دہرائی تھی۔ بارہا سنی ہوئی داستان سب اشتیاق سے ایسے ہی سن رہے تھے جیسے پہلی بار سن رہے ہوں۔ دادی کی بات سن کر سہیمہ کے چہرے پر حیا کا گلال پھیلا تھا۔ دادی نے اسے محبت پاش نظروں سے دیکھا تھا، وہ انہیں دل و جان سے پیاری تھی۔ دلہن، ریشم کم خواب سی ملائمت بھرا، کیسا پیارا لفظ تھا۔ دادی نے حاتم کی دلہن کہہ کر کیا پکارا تھا، وہ خود پر نازاں سرخ انار بنی ہوئی تھی۔
پر خدا لگتی کہیں اور سچ بتائیں۔ دادی نے اپنی بات کو مزید بڑھاتے ہوئے کہا تھا، نئے زمانے کی دلہن اب وہ دلہن نہیں رہی، دلہن تو پہلے زمانے میں ہوتی تھی، ہوا سے بھی لحاظ رکھنے والی، شرم و حیا کا پیکر، لاج سے سمٹی دوہری ہوتی ہوئی۔ اس کا سارا 16 سنگار اپنے دلہا کے لیے ہوتا تھا، اور آج کل کی دلہن پورے تمطراق سے بے حیائی کا نمونہ دندناتی ہوئی پورے شہر میں گھومتی ہے، پہلے پارلر پھر کیمرہ مین کے سامنے ہزاروں لوگوں سے بھرے مجمع میں موئی تصویروں کے لیے باولی ہوتی ہوئی۔ دادی کی بات پر سبھی ہنسے تھے۔ ہمیں نہیں بھاتی ایسی دلہن جس کو پورا زمانہ پہلے ہی دیکھ لیتا ہے اور سب سے آخر میں دیدار کی کھرچن نصیب ہوتی ہے بیچاری قسمت کے مارے دلہا کو۔ دادی نے ناک سکیڑتے ہوئے نخوت سے کہا تھا، اور آج کی ماڈرن لڑکیوں کے لیے دادی کی بات حیرت کدے سے کم نہ تھی۔ وہ سبھی دلہن اور دلہناپے کے بارے میں مزیدار حکایتیں دلچسپی سے سن رہی تھیں۔ دلہن کے روپ والی بات تو سہیمہ کو بہت ہی زیادہ اچھی لگی تھی۔ کتنا خوبصورت سادگی، حیا اور رومان بھرا احساس ہے نا کہ آپ کو آپ کی شادی والے دن سب سے پہلے وہ دیکھے جو اس کا صحیح حقدار ہو اور جس کے لیے اس تمام سجاوٹ کا اہتمام کیا گیا ہو۔ سہیمہ کہاں ہے؟ دوپہر کھانے کے وقت ناشتہ ہوا تھا۔ ناشتے کے بعد سب فنکشن کی تیاریوں میں مصروف ہو چکے تھے۔ وریشا نے نینا سے سومی کے بارے میں پوچھا تھا کیونکہ پارلر کے لیے ان سب کو ساتھ نکلنا تھا، اور نینا اس بات سے ڈر رہی تھی کہ کیسے سب کے گوش گزار کرے گی جو وہ شہزادی صاحبہ طے کیے بیٹھی تھیں۔ ماں کو تو اب تک بتانے کی ہمت نہیں ہوئی تھی کہ ان کا فشار خون بلند ہونے اور بعد کی قیامت برپا ہونے میں لمحہ لگتا تھا۔ سومی سب کچھ اس کے سر پہ ڈال کر خود مزے سے کمرے میں بند ہو چکی تھی۔ وہ سومی کہہ رہی ہے پارلر نہیں جائے گی، گھر میں ہی تیار ہوگی، ویسے بھی آج نکاح ہے، صرف کون سی بارات ہے؟ نینا نے اپنی دانست میں چالاکی سے بات بتا کر حفظ ما تقدم کے طور پر توجیہ بھی پیش کر دی تھی۔ یہ سچ تھا کہ بارات نہیں صرف نکاح تھا، مگر نینا جانتی تھی کہ اگر بارات بھی ہوتی تو آج جو فیصلہ سہیمہ نے کیا تھا اس سے اسے کوئی نہیں ہٹا سکتا تھا۔ ہیں کیا کہہ رہی ہو؟ وریشا کو تو اپنے کانوں اور نینا کی زبان پر جیسے یقین ہی نہ آیا تھا۔ رکو میں ممانی کو بتاتی ہوں۔ نہیں ماما کو نہیں، پہلے رومی پھپھو کو بتاؤ۔ نینا کو ماں سے زیادہ پھوپھی پر بھروسہ تھا کہ وہ اس معاملے کو زیادہ بہتر طور پہ ہینڈل کر لیں گی۔ اچھا ماما کو بتاتی ہوں۔ وریشا نے تفکر بھرے انداز میں ماں کو بتایا تھا اور رومی سن کر ہکا بکا رہ گئی تھیں۔ وہ عین الیقین پر یقین رکھتی تھیں، اسی لیے خود سہیمہ کے کمرے کا رخ کیا تھا۔ پھپھو وہ خود کو صبح سے کمرے میں بند کر کے بیٹھی ہے، نینا نے ڈرتے ڈرتے کہا تھا۔ اب وہ دونوں اس کے دروازے کے باہر کھڑی تھیں۔ سہیمہ یہ کیا پاگل پن ہے؟ پارلر جانے کا وقت ہو گیا ہے، چلو دیر ہو رہی ہے۔ پھپھو نے کمرہ لاک پا کر باہر سے ہی اسے پکارا تھا۔ پھپھو میں خود تیار ہو رہی ہوں، مجھے آتا ہے تیار ہونا، یاد کریں حاشر بھائی کی شادی میں خود میں نے مہندی کے فنکشنز میں سب کو تیار کیا تھا، اور کتنا اچھا تیار کیا تھا۔ وہ ٹھیک ہی کہہ رہی تھی، پھر دلچسپی کے باعث پروفیشنل کورسز بھی کیے ہوئے تھے۔ بس مجھے باہر نہیں جانا، میں خود تیار ہونا چاہتی ہوں۔ میں نہیں چاہتی مجھ پر سب کی نظریں پڑیں، میں چاہتی ہوں حاتم جب مجھے دیکھے تو صرف وہی ہو جو مجھے پہلی بار دیکھے۔ یہ کہتے ہوئے آواز خود بخود حیا سے دھیمی ہو گئی تھی۔ ہاں تو کیا مشکل ہے، دوپٹہ اوڑھ کر یا حجاب کر کے چلو۔ پھپھو نے اپنے تئیں اسے ایک اور راہ سجھائی تھی۔ نہیں پھپھو آپ لوگ جائیں، مجھے بیوٹیشین سے بھی تیار نہیں ہونا، رخصتی کے وقت دیکھیں گے۔ سومی نے دو ٹوک کہا تھا۔ ہاں تو ہم سب اگر تم سے اچھے لگے تو جلنا مت اور برا مت ماننا، یاد رکھنا یہ تمہارا اپنا فیصلہ ہے۔ کافی بحث و تکرار کے بعد رومی نے ہتھیار پھینکتے ہوئے اسے احساس دلایا تھا کہ وہ اپنے فیصلے پر پچھتا بھی سکتی ہے۔ پارلر جاتے ہوئے مدت اور قدسیہ اس کے لیے فکر مند تھے تو دادی نے انہیں ٹوک دیا تھا۔ سومی کی یہی بات تو مجھے پسند ہے، کیسی فرما بردار ہے۔ میں نے تو کہا بھی نہیں، بس سچائی بیان کی تھی، دیکھو خود عمل کر رہی۔ حاتم کی خوش نصیبی کے سوا اور کیا ہے؟ نہیں تو آج کل کی بچیاں نمود و نمائش اور سب سے زیادہ خوبصورت اور منفرد لگنے کی چاہ میں آپا ہی کھو دیتی ہیں۔ دادی کی حمایت نے سومی کے موقف کو اور بھی مضبوط کر دیا تھا۔ اب وہ سکون سے
کمرہ بند کیے تیار ہو رہی تھی۔ آپ لوگ جائیں، میں گھر پر ہی ہوں، شاید اسے مدد کی ضرورت پڑے۔ رومی نے کہا تھا کہ اپنی بے حد سفید رنگت کے ساتھ اسے مزید گارے میں لپٹنے کی ضرورت نہیں تھی۔ وہ ہلکا سا کاجل اور مسکارا بھی لگا لیتی تھی تو چمک اٹھتی تھی۔ نینا نے سومی سے پوچھا تھا کہ مدد چاہیے تو میں رک جاؤں، مگر اس نے منع کر دیا تھا۔ گھر پر مرد حضرات، دادی، بچہ پارٹی اور رومی پھپھو رہ گئی تھیں۔ حاتم صبح سے اپنے کمرے میں مقید تھا، کچھ گھر بھر سے جھجک تھی اور کچھ وہ نخریلا بھی تھا۔ اس نے پورا دن کمرے میں بند رہنے کو ترجیح دی۔ دن بھر آرام کے بعد وہ سیلون گیا تھا تیار ہونے کے لیے۔ بلال اور حاشر اس کے ساتھ گئے تھے۔ سفیر، والی اور حسن ہم عمر اور گہرے دوست بھی تھے۔ ان تینوں کا آج فٹ بال کا میچ تھا جو صرف نکاح کی تقریب کے لیے وہ مس نہیں کر سکتے تھے۔ یہ ٹورنامنٹ پچھلے 15 دن سے جاری تھا اور آج اس کا فائنل میچ تھا، مگر آج خلاف معمول ناساز طبیعت کے باعث والی ان کے ساتھ نہیں جا سکا تھا۔ حسن اور سفیر گھر پر نہیں تھے، نہیں تو والی کو اب تک اٹھا چکے ہوتے۔ دادی، ابا، چاچا، رومی پھپھو، رؤف پھوپھا نیچے ہال میں موجود تھے۔ کچھ دیر بعد قریب رہنے والے ان کے کزنز نے یہاں جمع ہونا تھا۔ سو کر والی بیزار ہو چکا تھا۔ اس کی آنکھ کھلی تو سب سے پہلے بیڈ پر بکھری چیزوں کے ڈھیر میں سے موبائل کو ٹٹولتے ہوئے اس نے وقت دیکھا۔ وہ فوراً اٹھ کے بیٹھا تھا۔ ضرور ابا سمجھ رہے ہوں گے کہ میں میچ کھیلنے گیا ہوں، اس لیے ابھی تک آئے نہیں تھے اٹھانے۔ اس نے خود کلامی کی تھی۔ دوا لے کر سونے سے بخار کی شدت کم ہوئی تھی اور بھوک نے ستایا تھا۔ اس نے بلال کل وقتی ملازم کو فون کیا تھا تو پتہ چلا کہ وہ حاتم کے ساتھ گیا ہوا تھا۔ والی نے فون کو گھورتے ہوئے سانس بھر کر فون پیچھے بیڈ پر اچھالا تھا۔ خود ہی اٹھنا پڑے گا۔ وہ سستی سے فوراً اٹھ بھی گیا تھا کہ بھوک نے پیٹ میں چوہے دڑائے ہوئے تھے۔ کھڑے ہو کر اس نے سٹینڈ پر سے اپنی سفید ٹی شرٹ اٹھائی، پیروں میں سلیپر ڈال کے باہر نکلا۔ خالمہ کہاں ہے؟ باقی سب؟ بچے بھی نظر نہیں آ رہے۔ ڈھیلے قدموں سے چلتے اس نے سناٹے کو محسوس کرتے ہوئے رومی سے ماں اور دیگر کے ساتھ ان کے عارض اور حاشر کے گنی زونیا کا پوچھا تھا۔ مغرب کا وقت ہو رہا تھا۔ ابا وغیرہ نماز کے لیے چلے گئے تھے، دادی بھی نماز کی نیت باندھے بیٹھی ہوئی تھیں۔ والی نے کچھ کھانے کے بجائے فریج سے فریش جوس کا جگ نکال کر ٹیبل پہ رکھا تھا۔ کس دنیا میں رہتے ہو والی؟ بچوں کو بھی تو تیار ہونا ہے۔ میں نے بھیجا ہے عارض کو گھر، زونیا اور گنی کو میں خود تیار کروں گی۔ ابھی سے جیلا سمجھا کر گئی ہے۔ تمہاری ماں اور سب خواتین پارلر گئی ہوئی ہیں۔ اور کیا تمہیں تیار نہیں ہونا؟ شام کے سائے ڈھل گئے، تیار ہوتے ہوتے وہی وقت ہو جائے گا۔ اور تمہارا ناشتہ ہی ابھی تک نہیں ہوا۔ جوس سے کیا ہوگا؟ کچھ اور کھا لو، صبح سے کمرے میں بند پڑے ہوئے ہو۔ لاؤ میں تمہیں ناشتہ بنا دوں۔ طبیعت کیسی ہے اب؟ اگر فرق نہیں پڑا تو دوا لے لو دوبارہ، پھر تیار ہو جا کے۔ اور دیکھو سفیر اور حسن بھی ابھی تک نہیں آئے ہیں، انہیں بھی کہو جلدی گھر پہنچیں۔ ایک سانس میں داستان امیر حمزہ کہہ دینا رومی کی خاصیت تھی۔ پھپھو میرے کپڑے وغیرہ تیار ہیں، مجھے 15 منٹ لگیں گے تیار ہونے میں۔ سب پہنچ جائیں گے تو میں بھی ہو جاؤں گا تیار اور وقت پر پہنچ جاؤں گا، آپ میری ٹینشن نہ لیں۔ اور ناشتہ بس ہو گیا میرا۔ اور کیا حسن اور سفیر کا نمبر نہیں ہے آپ کے پاس جو مجھ سے کہہ رہی ہیں کال کرنے کے لیے؟ والی اپنی غلطی پر بھی کسی کی سننے والوں میں سے نہیں تھا کہ جا کے دوسروں کی غلطی پر بلا وجہ سنتا۔ جوس کا گلاس گٹا گٹ چڑھاتے وہ وہاں سے سرد سے نکلا تھا۔ رومی اس کے مزاج سے واقف تھی، اس لیے اسے گھور کے دیکھنے پر اکتفا کیا۔ وہ دوبارہ اوپر اپنے کمرے کی طرف جا رہا تھا۔ اس نے پھپھی سے کہہ تو دیا تھا کہ ٹھیک ہے، مگر یہ بلا وجہ کا طاری ہوتا غصہ اور جھنجھلاہٹ بتا رہی تھی کہ اسے اب بھی بخار ہے۔ سگریٹ کی طلب نے بھی سر اٹھایا تھا۔ وہ 14-15 سال کی عمر سے سگریٹ پی رہا تھا، مگر ایڈکشن ہوئے کچھ ہی عرصہ ہوا تھا۔ ابا گھر پر نہیں تھے۔ اس نے آزادی کو محسوس کرتے اور اس کا لطف لیتے ہوئے وہیں جیب سے سگریٹ نکال کر سلگائی تھی۔ اس وقت اس کی عمر 19 برس تھی۔ اس سے زیادہ بھی عمر ہوتی تو وہ کون سا اس گھر میں کھلے عام سگریٹ پی سکتا تھا کہ ابا سگریٹ کو ہیروئن شراب کے نشے کا گرو، بنیاد اور ابتدائیہ سمجھتے تھے۔ ان کی عدم موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس نے آزادانہ سگریٹ پینے کے شوق کو پورا کرتے ہوئے دلیری دکھائی تھی۔ ہاں، آزادانہ بے خوف و خطر سگریٹ پینا بھی اس کے لیے ایک فینٹیسی تھی۔ ابھی اس نے سگریٹ سلگا کر ایک کش لگایا ہی تھا کہ سامنے سے پھوپھا صاحب اسی طرف آتے دکھائی دیے تھے۔ سدے شکر کہ وہ فون پہ مگن تھے، انہوں نے اسے دیکھا نہیں تھا۔
اس نے جلدی سے سگریٹ والا ہاتھ پیچھے کیا، مگر وہ قریب آتے تو دھواں اور خوشبو نہیں چھپائی جا سکتی تھی۔ وہ پھوپھا سے چھپنے کے لیے جلد بازی میں فرسٹ فلور کی پچھلی سیڑھیوں پر چڑھتا ہوا ٹیرس سے ملیکا بیلکنی میں چلا گیا تھا، جو سومی کے کمرے کے عقب میں تھی۔ یہاں تک آتے وہ بے فکر تھا کیونکہ اس کی اطلاع کے مطابق تمام خواتین پارلر گئی ہوئی تھیں۔ ہاتھ میں سگریٹ پکڑے گاہے بگاہے نیچے جھانکتا وہ جلدی جلدی بڑے بڑے کش لگا رہا تھا کہ پھوپھا وہیں راہداری میں بنی بینچ پر بیٹھ چکے تھے۔ اسے مجبوراً وہیں رکنا پڑا۔ پھوپھا کی نظروں سے بچ کر اس نے شکر ادا کیا تھا، مگر یہ نہیں جانتا تھا کہ وہ آسمان سے گر کر کھجور میں اٹکنے والا ہے۔ پھوپھا نے اوپر سے آتے دھوئیں کے مرگولے کو دیکھتے ہوئے اوپر جھانکا تھا، مگر کچھ نہ پا کر وہ دوبارہ سیدھے ہو گئے تھے۔ والی سومی کی عقبی کھڑکی کے عین سامنے آ کر کھڑا ہوا تھا۔ پھوپھا کو یہاں متوجہ ہوتے دیکھ وہ تھوڑا پیچھے ہوا تھا اور کھڑا کھڑا یوں ہی بے دھیانی میں مڑا تھا۔ دیوار گیر رشین ونڈو کے شیشے سے آر پار دیکھا جا سکتا تھا۔ سفید ریشمی پردے ہوا سے اڑتے آگے پیچھے ڈول رہے تھے۔ سنگار میز کے سامنے کھڑی تیار ہوتی سہیما دکھائی دے رہی تھی۔ یہ یہاں کیا کر رہی ہے؟ اسے تو یہی لگا تھا کہ وہ پارلر میں ہوگی، اسی لیے تو وہ آرام سے یہاں تک آ گیا تھا۔ یہ پارلر کیوں نہیں گئی؟ اس نے سوچا تھا۔ والی کو رات دادی کی کہی باتیں یاد آئی تھیں۔ لگتا ہے دادی کی باتوں کو اس نے سیریسلی لیا ہے۔ کتنی پاگل ہے، خود تیار ہو رہی ہے۔ والی دل ہی دل میں استہزائیہ سا ہنسا تھا۔ پتہ نہیں کس دنیا کی مخلوق ہے، اس نے دھوئیں کے مرگولے ہوا میں چھوڑتے ہوئے سوچا تھا۔ وہ سوچتے ہوئے جانے کے لیے پیچھے پلٹا تھا اور اس کا پاؤں گملے سے ٹکرایا تھا۔ گملہ زور سے نیچے گرا تھا۔ صاف آواز پیدا ہوئی تھی۔ وہ وہیں ساکت ہوا تھا۔ اندر سہیما اتنی صاف آواز پر چونکی تھی۔ باہر کوئی ہے؟ وہ سرد سے کھڑکی کی طرف بڑھی تھی۔ سہیما کو اس طرف آتا دیکھ کر وہ گھبرایا نہیں تھا۔ سہیما بیلکنی کے اندر آئی تھی اور اسے وہاں دیکھ کر گنگ رہ گئی تھی۔ تم کیا کر رہے ہو یہاں؟ سہیما نے پوچھا تو والی نے اسے دیکھ کر سب سے پہلے سگریٹ والا ہاتھ پیچھے کیا تھا۔ تم سگریٹ پی رہے ہو؟ بڑی بڑی آنکھیں تحیر سے پھیلاتی سہیما نے استفسار کیا تھا۔ اس نے پہلی بار والی کو سگریٹ پیتے دیکھا تھا۔ آہستہ بولیں، وہ میں یہاں نیچے پھوپھا ہیں۔ پھوپھا ہیں تو کیا مطلب ہے؟ کب سے کھڑے ہو تم یہاں؟ سومی کا لہجہ درست ہو چکا تھا۔ بکھرے بال، پورا دن سونے سے سوجی ہوئی آنکھیں، ڈھیلا ڈھالا ٹراؤزر ٹی شرٹ، ہاتھ میں سگریٹ۔ ریلیکس، جا رہا ہوں، بلکہ آپ مجھے اندر سے جانے دیں۔ پھوپھا صاحب کا تو لمبا پروگرام ہے یہاں بیٹھنے کا، والی نے کہا تھا گویا اندر آنے کی اجازت مانگ رہا ہو، اور سومی اسے آنکھیں پھاڑے دیکھ رہی تھی۔ تمہیں پتہ کہ میں اس لیے پارلر نہیں گئی کہ… کہتے کہتے اس کی زبان رکی تھی، وہ رو دینے کو تھی۔ اور مجھے یہ بھی نہیں پتا تم یہاں کھڑے کب سے مجھے دیکھ رہے ہو، کہ تم یہاں کھڑے کب سے مجھے دیکھ رہے تھے۔ تو آپ کو گھر میں ایک اعلان کروانا چاہیے تھا کہ میں گھر پر تیار ہونے والی ہوں، اور کوئی اگر غلطی سے مجھے دیکھ لے تو آنکھیں بند کر لے۔ اس کا انداز صاف مذاق اڑانے والا تھا۔ میں جان بوجھ کر نہیں آیا تھا، یہاں نیچے پھوپھا کھڑے تھے، ان سے چھپنے آیا تھا کیونکہ میرے ہاتھ میں سگریٹ تھی۔ اب پلیز سامنے سے ہٹیں تاکہ میں باہر جاؤں۔ وہ اسے سائڈ سے ہٹاتا ہوا کمرے میں داخل ہوا تھا۔ اس کا جیسے کوئی بات ہی نہیں، کچھ ہوا ہی نہیں والا انداز دیکھ کر سہیما گنگ تھی۔ وہ جو صرف اس لیے پارلر نہیں گئی تھی کہ کوئی نظر حاتم سے پہلے اس پر نہ پڑے۔ وہ مسلسل مجسم اس کی نظروں کے سامنے کھڑی تھی۔ جلدی دفع ہو یہاں سے، وہ روحانسی ہو کر پوری طاقت سے بولی تھی۔ والی کو اپنے کمرے کے وسط میں کھڑے دیکھ کر سومی کا جواب دے گیا تھا۔ بس بس جا رہا ہوں، بولتا ہوا وہ جلدی سے آگے بڑھا تھا کہ اس کا پاؤں نیچے سے گزرتے ڈرائر کے تار میں اٹکا تھا اور وہ سومی سے ٹکراتے بال بچا تھا۔ وہ سومی سے ٹکرانے سے تو بچ گیا تھا، مگر اس کی اس غیر ارادی حرکت سے سومی کا پارا یکدم پوری شدت سے چڑھا تھا، اور بہت دیر سے ضبط کرتی سومی نے آؤ دیکھا تھا نہ تاؤ، اور اسے اپنے ہاتھ سے 2-3 ہاتھ زور زور سے مارے تھے۔ یہ اضطراری میں سرزد ہوئی بے اختیاری حرکت تھی۔ تم کتنے کرنج ہو سائیکو، جب دیکھو ہر چیز خراب کر دیتے ہو، اوپر سے کبھی اپنی غلطی نہیں مانتے ہو۔ وہ شیرنی کی طرح اس پر پل پڑی تھی۔ والی نے اسے بچنے کے لیے بے ساختہ اپنے ہاتھ اٹھا کر اپنے چہرے کے اوپر رکھے تھے۔ سومی کے ہاتھ میں بھر کانچ کی چوڑیاں تھیں جو اس کو مارتے ہوئے ضرب لگنے سے ٹوٹی تھیں۔
ایک چوڑی کی نوک والی کی کلائی کی نس میں کھپ گئی تھی۔ کانچ لگتے ہی تیزی سے خون ابل پڑا تھا، جو والی کی اپنی سفید ٹی شرٹ کے ساتھ ساتھ سہیمہ کے سفید اور ہلکے گلابی لباس کو بھی سرخ کر گیا تھا۔ سہیمہ تیار ہو گئی ہو؟ باہر سے ہی آواز لگاتی رومی پھپھو نے دروازہ کھٹکھٹایا تھا۔ سہیمہ نے فوراً دروازہ کھولا تھا اور وہ اندر داخل ہوتے ہی والی کو وہاں موجود دیکھ کے حیران رہ گئی تھی۔ والی کے ہاتھ سے بہتا خون، دونوں کے کپڑوں پر پڑے لال دھبے، اور سہیمہ تو غصے سے لال پیلی ہو رہی تھی۔ والی خود کو سہیمہ سے بچاتا سر جھکائے سہمی نظروں سے اب پھپھو کی طرف دیکھ رہا تھا۔ یہ کیا ہوا ہے؟ کیسے چوٹ لگی؟ یہ یہاں کیوں آیا ہے اور ایسے کیوں کھڑا ہے؟ کیا کیا اس نے؟ سہیمہ تمہارے کپڑے؟ نکاح میں وقت ہی کتنا رہ گیا ہے، ہال کے لیے نکلنا ہے، یہ کپڑے ٹھیک کیسے ہوں گے؟ اف اللہ! اس نے ایک ہی سانس میں سارے سوال کر لیے تھے۔ ان دونوں کو ہنوز خاموش پر اسرار دیکھ کر رومی کا سر چکرا گیا تھا۔ کیا ہوا ہے بتاؤ کوئی تو؟ رومی خشک گلے سے چلائی تھیں۔ ان سب آوازوں کے تعاقب میں رؤف پھوپھا یہاں تک آ گئے تھے، جن سے چھپنے کو والی یہاں آیا تھا۔ یہی پوچھ رہی تھی میں اس سے کہ یہ کیا کر رہا ہے، اس کی وجہ سے ہوا ہے سب۔ یہ چھپ کے وہاں کھڑا تھا اور مجھے دیکھ رہا تھا۔ جب میں نے اسے دیکھا وہاں کھڑکی میں، سہیمہ نے روحانسی ہو کر پھپھو کو پوری بات بتائی تھی، اور سومی کے اس بیان پر ساکت کھڑے والی کی دونوں آنکھیں ابل کر باہر آئی تھیں۔ میں چھپ کر نہیں دیکھ رہا تھا، بلکہ دیکھ ہی نہیں رہا تھا۔ پتہ نہیں کیوں اتنا غصہ ہو رہی ہے یہ، جب سے جا رہا تھا تو مارنے لگی۔ نیچے پھوپھا کھڑے تھے، میں سگریٹ پی رہا تھا، میں سمجھا پھوپھا تھوڑی دیر میں چلے جائیں گے، اس لیے یہاں سگریٹ چھپانے کے لیے آیا تھا۔ مجھے تو پتہ بھی نہیں تھا کہ یہ گھر پہ ہیں۔ سب پارلر گئے تو میں سمجھا یہ بھی گئی ہوں گی، دلہن تو یہی ہے نا۔ اسے بتانے میں تامل کا سامنا تھا، مگر اب بات جو رخ اختیار کر گئی تھی، سگریٹ کا بتانا بہت ہی چھوٹی بات لگ رہی تھی۔ تو سگریٹ پیتا ہے؟ تو کب سے سگریٹ پیتا ہے والی؟ رومی ساری ٹینشن بھول کر شوق ہوئی تھی۔ رومی نے کبھی باپ بھائیوں کو سگریٹ پیتے نہیں دیکھا تھا، ان کے لیے یہ بہت بڑی خبر تھی۔ پھپھو، میں اس لیے پارلر سے تیار نہیں ہوئی تھی کہ، اور یہاں اس نے روحانسی انداز میں والی کے ساتھ کھڑے رؤف پھوپھا کی طرف نگاہ کی تھی۔ وہ اس کا اشارہ سمجھ کر چور سے بنے وہاں سے نکلے تھے۔ میرا سارا دن اور ایونٹ خراب کر دیا اس نے، اب میں کیا کروں گی؟ وہ احتجاج کر دینے والی چنگھاڑتی ہوئی آواز سے بولی تھی۔ سومی کو صرف اور صرف اس بات کی فکر تھی کہ اسے حاتم سے پہلے کسی اور نے دیکھ لیا تھا۔ والی ہتھیلی پکڑے بت کی طرح جامد تھا۔ بچی نہیں ہو سومی، وہ بتا رہا ہے نا کہ کس طرح پہنچا یہاں تک۔ اس سے غیر دانستگی میں غلطی ہوئی، اب جو ہونا تھا ہو گیا۔ بند کرو یہ واویلا اور جلدی تیار ہو۔ تم کیا بت بنے کھڑے ہو؟ جاؤ تم بھی یہاں سے، ہاتھ پر کچھ مرہم پٹی کرو۔ اس کے ہاتھ سے خون رکا نہیں تھا۔ پھپھو، دن تو خراب ہو گیا، میں کیا کروں گی اب؟ میرے کپڑے دیکھیں، کتنی بدشگونی کر دی اس نے۔ سہیمہ دہرائی جا رہی تھی۔ پھپھو واش روم سے سرف، بلیچ کا سپرے اور گیلی کاٹن ہاتھ میں لیے اس کے کپڑے پر لگے ہلکے اور باریک باریک نقطوں کی صورت داغ صاف کر رہی تھیں۔ کچھ نہیں ہوگا، موڈ ٹھیک کرو، ایسی چھوٹی موٹی باتیں ہوتی رہتی ہیں۔ روما نے سہیمہ کو بدشگونی والی بات پر اچھا خاصا لتاڑا تھا، اور اب بھول جاؤ اس بات کو، سمجھو کچھ نہیں ہوا۔ دلہن بن کر کتنی پیاری لگ رہی ہو، کتنا روپ آیا ہے، ماشاءاللہ، دیکھو تو خود کو، میک اپ کتنا پرفیکٹ کیا ہے، سٹل سا پتہ ہی نہیں چل رہا خود تیار ہوئی ہو۔ سچ کہہ رہی ہیں پھپھو؟ سومی اتنی تعریف سن کر سب بھول گئی تھی۔ اس نے جس معصومیت سے پوچھا تھا، رومی کی ہنسی ہی نکل گئی۔ تو اور کیا، میں کیوں جھوٹ بولوں گی؟ رومی نے کہا تھا۔ کپڑوں کے دھبے ہٹ گئے تھے۔ سومی نے آئینے میں دیکھا تھا، جہاں آئینہ رومی کی بات کی تصدیق کر رہا تھا۔ وہ کچھ مطمئن ہوئی تھی۔ رؤف پھوپھا اور والی ایک ساتھ نیچے گئے تھے، جہاں مرد حضرات جمع ہو چکے تھے۔ تمہارے ہاتھ پر کیا ہوا والی؟ کیسے لگی چوٹ؟ والی نظر بچا کر وہاں سے نکل کر آگے بڑھ ہی رہا تھا کہ سکندر نے اسے دیکھ لیا تھا اور اس کی قمیص پر خون کے دھبے دیکھ کر پوچھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا، آنکھوں دیکھا واقعہ پوری جزیات کے ساتھ بنا کسی ایڈٹ کے رؤف پھوپھا نے مزے لے لے کے حاضرین کے گوش گزار کر دیا تھا، اور اس وقت والی کا دل چاہا تھا کہ کہیں جا کر چھلانگ لگا دے۔ تم سگریٹ پیتے ہو؟ گویا باپ بیٹے کے لیے قیامت کا دن تھا۔ انہوں نے بات کرنے سے بھی پہلے اس کی گردن دبوچتے ہوئے پوچھا تھا۔ ان کے کڑے استفسار پر والی نے جیسے پل صراط سے گزرتے ہوئے اقرار جرم کیا تھا۔
اور یہ سننا تھا کہ سکندر نے دن، موقع اور نکاح کے لیے وہاں جمع ہوئے اپنے کزنز اور رشتہ داروں کا لحاظ پرے کیے اس کی باتوں اور لاتوں سے خوب توازے کی تھی۔ والی نے خود کو بچانے کے لیے اپنے ہاتھ مسلسل اپنے منہ اور گردن پر رکھے تھے، جس سے چوٹ پر مزید ضربیں پڑی تھیں۔ ہاتھ اور زیادہ زخمی ہو گیا تھا۔ وہاں موجود سب نے بڑی مشکل سے اسے سکندر کے عتاب سے بچایا تھا۔ شکیل نے بھائی سے چھڑاتے ہوئے اسے حاشر کے حوالے کیا تھا اور وہ اسے ڈاکٹر کے پاس لے کے گیا تھا۔ اس کے ہاتھ پر 3 سٹچز آئے تھے۔ ذرا سی بات کیا سے کیا ہو گئی تھی۔ یہ نکاح اور یہ واقعہ اسے ہمیشہ یاد رہنے والا تھا۔ گھر کی خاموش اور متوازن فضا میں سہیمہ اور والی کی شادی سادگی سے ہی صحیح بخیر و خوبی انجام پا گئی تھی۔ سب نے ارادی و غیر ارادی طور پر پوری جان لگا دی تھی کہ ان دونوں کی شادی پر پچھلی گزری باتوں کا، حاتم کی یادوں کا سایہ تک نہ پڑے، کوئی بات دہرائی نہ جائے۔ گھر کے مرد مضبوط اعصاب کے مالک تھے، مگر خواتین نے بھی اس موقع پر کمال ضبط کا مظاہرہ کیا تھا۔ مدت بار بار نم ہوتی آنکھوں کے کنارے مہارت سے پوچھتی رہیں۔ ان دونوں سمیت گھر والوں کے لیے بھی یہ شادی لمبے سکوت کے بعد زندگی کی ایک نئی ابتدا تھی۔ گپ چپ حسین رات رازدار سہیلی کا روپ لیے جلوہ گر تھی۔ والی اپنے کمرے میں داخل ہوا تو اس کے انداز میں ڈیروں ڈیر جھجک اور ہچکچاہٹ اپنے آپ در آئی تھی۔ سہیمہ کی نظر دروازے پر ہی ٹکی ہوئی تھی۔ دونوں نے ایک دوسرے کو جس دن ان کا نکاح طے ہوا تھا کے بعد آج دیکھا تھا۔ اس کی مترنم آنکھیں، ستا ہوا چہرہ، چہرے پر پھیلے اندرونی خلفشار کے نشان، میک اپ کی نفیس و ملائم تہیں بھی چھپانے میں ناکام رہی تھیں۔ وہ یقیناً بے حساب روتی رہی تھی۔ والی کئی ثانیے کھڑا اسے دیکھتا رہا۔ وہ اس طرح وہ دل کی کشمکش چھپانے کی پوری صحیح کر رہی تھی۔ وہ اسے بآسانی پرکھ سکتا تھا۔ حاتم کے جانے کے بعد احساس جرم کے تابع پچھتاوے میں گھرے ہوئے والی نے لاشعوری طور پر اپنے ماں باپ اور سہیمہ کا حد درجے خیال رکھا تھا۔ وہ کب کب کتنا روتی، چھپ کر روتی تو اس کی سوجی آنکھیں اس کی نظروں سے مخفی نہ رہ پاتیں۔ راتوں میں کتنی دیر جاگتی، اس طرح میں گھری گھنٹوں لان میں ٹہلتی رہتی، کھانا کھاتے ہوئے بے خیالی میں گم رہتی یا موجود ہو کر بھی غیر موجود رہتی۔ وہ نینا، ماں اور دادی کے اصرار پر سب کے ساتھ بیٹھ جاتی، پر وہ غائب دماغی سے بیٹھی باتیں سنتی رہتی۔ گنی اور زونیا کی احمقانہ حرکتوں پر اس کی پھیکی مدھم ہنسی اس کے دل کا حال عیاں کرتی۔ یہی نہیں، ہر چیز میں صفر ہوئی اس کی دلچسپی۔ اس کا لمحہ لمحہ، پل پل والی کو ازبر ہو چکا تھا۔ والی اس کی تکلیف ختم نہیں کر سکتا تھا، مگر خود بھی بے چین رہا کرتا۔ وہ اس کی اتنی پرواہ کرنے لگا تھا کہ کبھی وہ نظر نہ آتی تو اس کا دل گھبرانے لگتا۔ وہ اس کی بہت عزت کرتا تھا، اسی لیے ہمیشہ اپنی حدود و مقام کا پاس رکھا۔ پھر سہیمہ نے خود کو اپنے کمرے اور ضروری کاموں تک محدود کیا ہوا تھا۔ کوئی چاہ کر بھی اس کے گرد کھینچی دیواروں میں داخل نہیں ہو پاتا۔ والی چاہ کر بھی کبھی 2 بول تسلی کے نہیں بول پایا تھا۔ اور سچ تو یہ ہے کہ والی کو بھی کہاں اس سے بات کرنی تھی یا کچھ جتانا بتانا مقصود تھا۔ اسے تو بس اس کا خیال رکھنا تھا، جب تک دل میں گرا پچھتاوا ختم نہیں ہو جاتا۔ اور پچھتاوے کہاں زندگی سے پہلے ختم ہوتے ہیں۔ جب سہیمہ کا خبیب سے رشتہ طے ہوا تو وہ مطمئن ہوا تھا، کیونکہ سہیمہ کے لیے اس کی نیت صاف تھی۔ اس نے سہیمہ کی خوشیوں کے لیے ہمیشہ خدا سے دعائیں مانگی تھیں۔ اسے لگا اس کی دعا قبول ہو گئی، لیکن قدرت کو تو کچھ اور ہی منظور تھا کہ خبیب نے عین شادی سے کچھ دن قبل جو بے اعتباری دکھائی وہ اسے بالکل اچھی نہیں لگی۔ اور پھر پتہ نہیں چلا کیسے سب ہوتا چلا گیا، جس کی وجہ سے یہ دونوں آج نئے رشتے میں بندھے ایک کمرے میں موجود تھے۔ باپ کے اچانک سوال پر بھی والی کا ذہن بہت صاف تھا۔ اس نے ایک پل بھی سوچے بغیر سہیمہ کے لیے ہاں کر دی تھی، پتہ نہیں کس جذبے کے تحت، مگر دل میں کوئی الجھن نہیں رہی تھی سوائے اس کے کہ سہیمہ اس کے بارے میں کیا سوچتی ہے اور ان دونوں کے رشتے کے لیے اس کے دل میں کیا ہے۔ پر اعتماد رہنے اور اپنے فیصلے کو درست ماننے کے باوجود فی الحال تو دونوں کے درمیان فاصلے اور جھجک کو کم کرنا والی کے لیے بہت مشکل ثابت ہو رہا تھا۔ والی نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا تھا۔ بولتے بولتے وہ ڈریسنگ کی طرف مڑا تھا۔ اس نے ڈریسنگ پر کچھ رکھا تھا۔ آپ کو علم ہی ہے، کل گھر میں دعوت ہے اور مغرب سے پہلے ایئرپورٹ کے لیے نکلنا ہے۔ دن تھکا دینے والا ہوگا، اس لیے آپ چاہیں تو آرام کر سکتی ہیں۔
والی نے دھیمی آواز میں کہا۔ بریکٹ، کل گھر کے تمام بڑے پہلے سے طے شدہ شیڈول کے مطابق حج کے لیے روانہ ہو رہے تھے، اسی لیے ولیمے نما ملنے ملانے کی ایک چھوٹی سی دعوت کا اہتمام گھر میں ہی دوپہر کو کیا گیا تھا۔ وہ سہیمہ سے بہت کچھ کہنا چاہتا تھا مگر کہہ نہیں پایا تھا، بس اتنا ہی کہہ کے واش روم کی طرف بڑھ گیا۔ وہ سامنے سے ہٹا تو سہیمہ نے گہرا سانس خارج کیا۔ اس کی نظر کمرے کی ایک ایک چیز کو غور سے دیکھتے ہوئے جیسے اپنی یہاں موجودگی کا یقین کر رہی تھی۔ اس کی نظر ڈریسنگ پر رکھے ہوئے ایک چین کیس پر ٹھہری تھی۔ اوہ، تو وہ یہ لایا تھا مجھے دینے کے لیے۔ شاید دینا چاہتا تھا مگر دے نہیں پایا۔ اس کے کچھ کہنے کی چاہ رکھ کر نہ کہنے والے انداز یاد کر کے سہیمہ نے اندازہ لگایا تھا۔ تو زندگی نے ایک نیا رشتہ اس کے ہاتھ میں تھما کر اس سے دل در حال باز آفرینی بریکٹ دل کی اثر نو تخلیق طلب کی تھی۔ گویا مٹی کی ایک مورت تھی جس کی صورت اب اسی کے سپرد تھی۔ اپنی ساری توانائی سمیٹ کر اسے اپنی پچھلی زندگی کے تمام وقت کی گرد تلے جمے آنسوں اور جذبات کو پگھلا کر ایک نیا دل بنانا تھا، سلیٹ کی طرح صاف، بے نقش، کورا، جس پر اسے خونے جگر سے سینچ کر ایک نئی کہانی رقم کرنی تھی۔ دیکھنا ذرا میرا دوپٹہ نہیں مل رہا، تمہارے پاس میچنگ کا ہوگا کوئی؟ صبح صبح نماز کے بعد سے ہی گھر میں ہلچل کا سا ماحول بنا ہوا تھا۔ تیاریاں کرتے ہوئے گھر میں افراتفری پھیلی ہوئی تھی۔ سب ہال میں جمع تیاریوں میں مصروف تھے۔ والی نسبتاً دیر سے جاگا تھا۔ فریش ہو کر چپ چاپ باہر ایک طرف آ کر پلر کے پیچھے رکھے دیوان پر لیٹ گیا تھا۔ وہاں سے وہ سب کو دیکھ اور سن سکتا تھا مگر کوئی اسے نہیں۔ وہ کسی کو اپنی طرف متوجہ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ابو، 2 ریڈ فلیگز بریکٹ خطرے کے نشان کے بیچ ہمیں چھوڑ کے جا رہے ہیں آپ؟ کیسے رہیں گے ہم؟ کوئی مسئلہ ہوا تو؟ آئزہ نے نیند میں اونگتے ہوئے باپ کے کاندھے پر سر رکھ کر کئی دنوں سے لبوں پر اٹکے خدشے کا اظہار کیا تھا۔ فکر نہیں کرو، کچھ نہیں ہوگا، مجھے والی پر بھروسہ ہے، وہ بدل گیا ہے، کوئی بات نہیں ہوگی، ہوئی تو سنبھال لے گا۔ رومی بھی آ کے رہے گی کچھ دن، میں نے کہہ دیا ہے اسے۔ ان کی آواز میں یقین تھا، پھر بھی انہوں نے عائشہ کو مزید تسلی دی تھی بہن کے قیام کا بتا کر۔ والی نے آنکھیں مسلتے ہوئے گہرا سانس بھرا تھا۔ اس نے ذرا سا آگے جھانک کر دیکھا۔ اوپن ایئر کچن کاؤنٹر پر سجیلا اور سہیمہ کھڑی تھیں، مہندی لگے ہاتھ، دھلا ہوا صاف شفاف چہرہ، کھلے گیلے بال، رات کی نسبت وہ نکھری ہوئی تر و تازہ لگ رہی تھی۔ منہ دکھائی میں کیا ملا ہے، وہ نہیں پہنا؟ بابی نے شوق سے سومی کے پہنے زیورات کو ٹٹولتے ہوئے دیکھا تھا۔ سب وہی پرانے تھے، کسی نئی اندیکھی جیولری کا اضافہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ ان کے استفسار پر وہ سٹپٹا کے رہ گئی تھی۔ یہاں تک تو خیال ہی نہیں گیا تھا کہ وہ کمرے میں رکھی ہے۔ وہ اتنا ہی کہہ سکی، نظریں فوراً ہی جھکا لی تھیں۔ کیا ملا ہے؟ خوبصورت ہے؟ سجیلا بابی کے لہجے کی شوخی پر سہیمہ کا میکانکی اور سپاٹ تاثر چہرے پر اناڑی پن سے صاف آیا تھا۔ وہ اس خوبصورت لمحے سے نہیں گزری تھی۔ وہ انہیں ٹکر ٹکر دیکھ رہی تھی اور یہ سب سنتا والی بھابھی بھی نہ، پتہ ہے نارمل شادی نہیں ہے، پھر ایسے سوال؟ والی دل میں بہت کچھ سوچ رہا تھا۔ جی؟ سہیمہ نے تحفہ بنا دیکھے بنا وصول کیے دونوں کی عزت رکھی تھی۔ اور تم اتنی صبح کیوں اٹھ گئی ہو؟ نیند پوری ہو گئی؟ نئی نویلی دلہن ہو، کچھ تو پروٹوکول لو ہم سے بھئی۔ بابی اسے ٹھوکا مارتے مسلسل بولے جا رہی تھیں اور سہیمہ کا رنگ ایسے زرد پڑا تھا جیسے کوئی چوری پکڑے جانے کا خدشہ ہو۔ دل میں اٹھی تیز لہر نے چہرے پر اضطراب پھیلایا تھا۔ وہیں سبھی چہرے پر تفکر بھرے تاثرات لیے والی نے اسے دیکھ کر ٹھنڈی سانس خارج کی تھی اور سر جھٹک کر وہاں سے واپس کمرے کی طرف آ گیا تھا۔ شام سے پہلے دعوت اختتام پذیر ہوئی تھی۔ تمام فیملی ممبرز روانگی کے لیے تیار تھے۔ وہ تمام لوگ ایک ساتھ گھر سے نکلے تھے۔
ایک رات میں اس نے کتنا سفر طے کر لیا تھا، اس کا اندازہ اسے اس وقت ہوا جب وہ والی کے کمرے سے نکل کر اس کی گاڑی میں اس کے ساتھ فرنٹ سیٹ پر بیٹھی تھی۔ اٹل مقدر بنا ہر طرف وہی وہ تھا۔ پتہ نہیں کیوں بیٹھے بیٹھے چڑھی ندی کی طغیانی سا دل میں چھایا غبار آنکھوں کے راستے بہنے لگا تھا۔ وہ تمام راستے روتی رہی تھی، اسے ٹشو دیتا ہوا والی اس کا رونا نظر انداز کرتا لب بھینچے رہا۔ ایئرپورٹ پر دادی اور ساس کے گلے لگ کر دعائیں لیتی، بہت ضبط کرتے کرتے بھی ماں سے ملتی سہیمہ ایک بار پھر پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ والی نے اس کا رونا اور اداسی شدت سے محسوس کی تھی۔ حسن، تم بھی گھر چل رہے ہو یا یہیں رکو گے اپارٹمنٹ؟ فلائٹ ڈپارچر کے بعد والی نے پوچھا تھا۔ وہ پہل کر کے ان دونوں کے درمیان لائحہ عمل طے کر رہا تھا کہ بڑوں کی غیر موجودگی میں صلح اور امن سے رہنا ہے۔ دونوں کی نگاہیں ایک دوسرے کو نہیں دیکھ رہی تھیں۔ گھر ہی جا رہے ہیں، حسن نے کچھ لمحوں کے بعد مشکل سے جواب دیا تھا۔ سجیلا بھابھی کو بچوں کے لیے کچھ چیزیں لینی ہیں، ہم شاپنگ گیلری جائیں گے۔ آپ لوگ جائیں، ہم 1 گھنٹے تک آ جائیں گے۔ سجیلا زنیا کو سنبھالے ہوئے تھی، جو باپ کے جانے سے رو رو کے بے حال مشکل سے سوئی تھی۔ آئزہ نے تفصیل سے جواب دیا تھا۔ ٹھیک ہے، والی نے جواب دے کے سہیمہ کو چلنے کا اشارہ کیا۔ وہ دونوں گھر کی طرف واپسی کے راستے پر تھے۔ میرے سر میں شدید درد ہو رہا ہے، چائے کی طلب ہو رہی ہے۔ آپ چائے لیں گی یا کافی یا کچھ اور؟ والی نے مشہور فرنچائز کے ڈرائیو وے کے باہر گاڑی روک کر اس کی طرف دیکھتے ہوئے استفسار کیا تھا۔ نہیں، کچھ نہیں، سہیمہ نے اس کی طرف دیکھے بغیر جواب دیا تھا۔ آرڈر کرنے کے کچھ دیر بعد چائے آ گئی تھی۔ کہیں آپ کو ایسا تو نہیں لگا کہ میری ایگو اتنی بڑی تھی کہ میں نے خبیب سے معافی نہیں مانگی؟ کئی وقفے خاموش رہنے کے بعد والی نے بات کا آغاز کیا تھا۔ کیا فرق پڑتا ہے؟ سہیمہ کی آواز مسلسل رونے سے وزنی ہو رہی تھی۔ میں اس سے معافی مانگ لیتا اگر مجھے لگتا کہ وہ ٹھیک ہے۔ پھر آپ بھی نہیں چاہتی تھیں اس سے شادی کرنا، اور مجھے نہیں معلوم تھا کہ ابا یہ فیصلہ کریں گے، مطلب ہماری شادی کا۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا تو میں انکار نہیں کر سکا۔ مجھے لگا آپ کے پاس انکار کا حق تھا۔ اگر آپ کو کوئی اعتراض ہوا تو آپ انکار کر دیں گی۔ وہ پتہ نہیں کیا کہنا چاہ رہا تھا۔ سہیمہ نے والی کی طرف دیکھا تھا۔ تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ تم نے اس آسرے پر ہاں کی کہ میں تو انکار کر ہی دوں گی اور تمہیں مایوسی ہوئی؟ اب تک بے دلی سے بات کرتی سہیمہ نے پوری توجہ اس کی طرف مبذول کی تھی۔ نہیں نہیں، میرا کہنے کا یہ مطلب نہیں تھا۔ وہ غلط نہ سمجھ لے، جلدی سے وضاحت دیتے والی نے مزید کچھ کہنے کے لیے لب وا کیے، مگر خاموش ہو گیا۔ وہ سر اور نظریں جھکا کر دھیمے لہجے میں ادھوری باتیں کرنے کا عادی نہیں تھا، مگر مقابل سہیمہ شکیل تھی جس کے سامنے والی سکندر کی زبان میں لکنت آ جاتی تھی۔ جواب زبان پر ہی دم توڑ دیتے تھے۔ بہت بڑی بات تھی، شاید محبت کی بات تھی۔ پرواز سے ایک قدم آگے محبت ہوتی ہے، اور والی تو اس کی فکر کرتے کرتے ان گنت قدم آگے آ چکا تھا۔ یہ اور بات اپنی اس معصوم محبت سے وہ خود بھی لا علم تھا۔ سہیمہ کچھ دیر خاموشی سے اسے دیکھتی رہی کہ وہ کچھ کہے۔ اس نے کچھ نہیں کہا تو وہ بولی تھی۔ کسی بھی رشتے کی شروعات یا بنیاد میں سب سے زیادہ اہم اور مقدم اعتبار کا ہونا ہے۔ خبیب نے مجھ پہ بھروسہ نہیں کیا، اس نے مجھ سے جو پوچھا مجھے برا لگا۔ میں نے اماں کو بتایا، ان کے ہی دباؤ اور زور دینے کی وجہ سے میں نے اسے جواب دیا، لیکن اسے پھر بھی مجھ پہ اعتماد نہیں ہوا، اور وہ وہی سوال دہراتا تمہارے پاس آیا۔ تم نے بن کہے بن جانے مجھ سے کچھ بھی پوچھے بغیر مجھ پہ اندھا بھروسہ کیا۔ یہی نہیں، خبیب کو اس کی صحیح جگہ دکھائی جس کا وہ مستحق تھا۔ بس تم سے شادی کے لیے اقرار اور اس سے انکار کی یہی وجہ تھی۔ سہیمہ نے بات ختم کرتے ہی سیٹ کی پشت سے ٹیک لگا لی، جیسے اس کی بات ختم ہو گئی ہو۔ اس کے انداز میں بے پناہ تھکاوٹ تھی، جیسے وہ بہت لمبا سفر طے کیے یہاں پہنچی ہو۔ والی نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے گاڑی آگے بڑھا دی۔ اتنا بڑا گھر اور گھر میں گنتی کے لوگ، بہت سناٹا محسوس ہو رہا تھا۔ رومی ولیمہ اٹینڈ کرنے کے بعد سب سے مل کر دوسرے دن آنے کا کہہ کر اپنے گھر چلی گئی تھیں کہ وہاں کچھ ضروری کام نپٹانے تھے، مگر والی بصد اصرار اسی رات جا کر رومی کو واپس لے آیا تھا۔ بھتیجے کی محبت کے آگے رومی انکار نہیں کر سکیں۔ رومی وریشا اور آرس کے آنے سے بہت رونق ہو گئی تھی۔ رات کے کھانے سے فراغت کے بعد شدید تھکان کے باوجود وہ سب ہال میں بیٹھے پرانے قصے دہراتے گزرے وقت کو یاد کر رہے تھے۔
پھپھو، آپ کا دل لگ گیا نئے گھر میں؟ کیا کرتی ہیں وہاں پورا دن؟ ہماری یاد نہیں آتی؟ نینا نے ساتھ بیٹھی پھپھی سے پوچھا تھا۔ حاتم کے بعد رومی کا یہاں سے جانا نہایت اچانک اور جلدی میں ہوا تھا، کسی کو سوچنے سمجھنے کا موقع نہیں ملا تھا۔ بہت عرصے بعد وہ یوں سکون سے بیٹھے ایک دوسرے سے مل کر نارمل بات چیت کر رہے تھے۔ یاد تو بہت آتی ہے، مگر جو ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے۔ مصروفیت بہت بڑھ گئی ہے۔ وریشا ڈینٹل کالج کی پڑھائی میں مصروف تھی تو آرس میٹرک کے امتحانات کے بعد فارغ تھا۔ رومی کو پورا گھر اکیلے سنبھالنا پڑتا تھا۔ سومی، یہاں آؤ میرے پاس، تم ٹھیک ہو؟ مجھے تمہارے اور والی کے بیچ فاصلہ کیوں محسوس ہو رہا ہے؟ ان کا مشاہدہ بہت گہرا تھا، ویسے بھی ان دونوں کے درمیان فاصلہ تو صاف محسوس ہو رہا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں رومی نے بھانپ لیا تھا کہ ان کے بیچ نو بیاہتا جوڑے کی مخصوص شرم و حیا نہیں بلکہ اجنبیت اور تکلف کی دبیز پرت حائل تھی۔ نینا اور سجیلا وہاں سے گئیں تو رومی نے دور گمسم بیٹھی سہیمہ کو پاس بلایا تھا۔ وہ خاموش نظروں سے انہیں دیکھتی رہی۔ سہیمہ، مجھے یہاں سے گئے 2 سال ہو گئے۔ میں کبھی اماں اور اپنے بھائیوں کے بغیر جینے کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی، مگر جو کچھ ہوا وہ بہت سخت تھا، تبدیلی کا متقاضی۔ زندگی ہمیں کئی بار اس موڑ پہ لے آتی ہے جہاں ہمیں بہت کچھ بدلنا پڑتا ہے، خود کو مار کر، من کو مار کر۔ نئے سرے سے قدم جمانا آسان نہیں ہوتا۔ مجھے اس گھر سے دور رہنے میں بہت مشکل ہوئی، لیکن مجھے کرنا ہی تھا، سب کی بہتری کے لیے، اپنی عزت کے لیے۔ انہوں نے اسے ساتھ لگایا تھا۔ میں تمہاری کیفیت سمجھ سکتی ہوں، دل بدلنا آسان نہیں ہوتا، جان پر بن آتی ہے۔ وہ ٹھہری تھی، مگر میں نے والی کی آنکھوں میں تمہارے لیے امید اور وابستگی دیکھی ہے۔ اب وہ تمہارا شوہر ہے، اسے مایوس مت کرو۔ جو چلا گیا ہے وہ کبھی لوٹ کر نہیں آئے گا، جو قریب ہے، موجود ہے، اس کی قدر کرو۔ اس کو خود سے دور مت رکھو سومی۔ خود کو دیکھو، تم ابھی تک حاتم کی پسند کے لباس میں ہو، دل کیسے بدلے گا؟ انہوں نے سانس بھرتے ہوئے کہا تھا۔ مشکل ہے، مگر اب تمہیں حاتم کی نہیں، والی کی پسند ناپسند کا خیال رکھنا ہے، رومی نے کہا تو سہیمہ نے خود کو پھپھو کی گود میں چھپا لیا تھا۔ رومی بہت کچھ کہنا چاہتی تھی، مگر اس کی افسردگی دیکھ کے خاموش ہو گئیں۔ تب ہی باہر کورٹ یارڈ میں بچوں کے ساتھ بیڈمنٹن کھیلتا والی کھیل ختم کر اندر آیا تھا۔ سہیمہ کو رومی کی گود میں منہ چھپائے دیکھ کر اشارے سے پوچھا تھا کہ کیا ہوا؟ سب ٹھیک ہے؟ کچھ نہیں، یہاں بیٹھو۔ رومی نے بھی منہ سے کچھ کہنے کی بجائے اشارے سے اسے بیٹھنے کو کہا تھا۔ سہیمہ والی کی آمد سے بے خبر رہی تھی۔ سومی، تمہیں یاد ہے تم نے اپنے پہلے نکاح والے دن کیا دعا مانگی تھی؟ رومی نے اس کے بالوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے پوچھا تھا۔ وہ خاموش رہی تھی۔ تم نے دعا مانگی تھی کہ تمہیں سب سے پہلے وہ دیکھے جو تمہاری زندگی کا ہم سفر ہو۔ رومی نے پوچھتے پوچھتے خود بتایا تھا۔ اس بات کا ذکر چھیڑنے کا اصل مقصد یہ بات والی کو بتانا تھی۔ وہ غیر محسوس طریقے سے ان دونوں کے درمیان پل کا کام سر انجام دے رہی تھیں۔ والی کی آنکھیں تحیر سے پھیلی تھیں۔ ریئلی؟ اسٹرینج۔ بیک وقت 2 تاثر اس کی آنکھ میں ابھرے تھے۔ اور تمہیں یاد ہے تمہیں سب سے پہلے والی نے دیکھا، حالانکہ تم نے پوری کوشش کی تھی کہ تمہیں حاتم ہی دیکھے۔ پارلر سے تیار تک نہیں ہوئی تم اتنے اہم دن پر صرف اس لیے۔ والی سن رہا تھا۔ اسے یہ تو معلوم تھا کہ وہ ایسی دلہن بننا چاہتی تھی کہ کوئی نگاہ غیر اس پر پڑھ کر اس کا روپ خراب نہ کرے، مگر یہ دعا؟ پتہ نہیں وہ محض اتفاق تھا یا واقعی تمہاری دعا قبول ہوئی تھی اور تمہاری قسمت میں یہی لکھا تھا؟ رومی یاد کر کے آزردگی سے مسکرا دی تھی۔ بہت دیر سے سنتی سہیمہ اٹھی تھی۔ اس نے اٹھ کر چہرے پر پھیلے آنسو صاف کیے تھے۔ وہ بے آواز رو رہی تھی۔ سامنے نظر پڑی تو بکھرے بال سمیٹتے والی کو سامنے دیکھ کر وہ سمٹ سی گئی تھی۔ والی اس کی جھجک سمجھ کر بھی انجانی کیفیت کے زیر اثر اسے دیکھتا رہا۔ جیون میں ایک ستارہ تھا، مانا وہ بے حد پیارا تھا۔ وہ ڈوب گیا تو ڈوب گیا۔ امبر کے آنند کو دیکھو، کتنے اس کے تارے ٹوٹے، کتنے اس کے پیارے چھوٹے، جو چھوٹ گئے پھر کہاں ملے، پر یوں ٹوٹے تاروں کا کب امبر سوگ مناتا ہے، جو بیت گئی سو بات گئی۔ آزردہ سی ٹیرس پہ بیٹھی وہ مختلف سوچوں میں گری آسمان کو تک رہی تھی۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ زندگی یوں راستہ کیا ہم سفر تک بدل دے گی۔ زندگی تو اپنا کام کر کے اپنی سمت میں چلی جا رہی تھی کہ زندگی کا نام تو بس چلتے جانا ہے۔
یہ کبھی نہیں رکتی، کسی حال میں نہیں، کسی کے لیے نہیں، چاہے آپ سفر میں دوڑ دوڑ کر تھک کر پیچھے رہ جائیں۔ زندگی مڑ کر نہیں دیکھتی، اسے پیچھے رہنے والوں سے کوئی غرض نہیں، یہ صرف ساتھ چلنے والوں کا خیر مقدم کرتی ہے، ان کا ہاتھ تھامتی ہے، کم از کم جانے والوں کا تو بالکل نہیں۔ جانے والے خزاں کے سوکھے پتوں کی مانند ہوا میں بکھر کے ایسے کھو جاتے ہیں جیسے حیات میں کبھی ان کا حصہ اور شمار ہی نہ تھا۔ والی کی پسند کا خیال رکھو۔ رومی کے الفاظ سہیمہ کے کانوں میں گونجتے تھے۔ ہم زندگی میں خود سے وابستہ خاص لوگوں کی محبت میں اس قدر مبتلا ہو جاتے ہیں کہ ہمیں اپنا کوئی ہوش ہی نہیں رہتا۔ ہم اپنے وجود کو ان کے وجود میں ایسے گم کر لیتے ہیں کہ ہم باقی ہی نہیں رہتے، اور جب وہ کہیں کھو جائیں تو ہم خود کو بھی ان کے ساتھ ہی کھو دیتے ہیں۔ سہیمہ نے باخوشی خود کو حاتم کی پسند کے سانچے میں ڈھالا ہوا تھا۔ اس کے سارے رنگ حاتم کے رنگ میں یوں رنگ چکے تھے کہ ان کی اپنی شناخت کھو گئی تھی، اور اسے سر تا پا اپنے رنگ میں رنگ حاتم اب کہیں نہیں تھا۔ یہ سب سوچتے ہوئے اس نے آنسو پونچھے تھے۔ اب اسے دوبارہ سے یہ حکم ملا تھا کہ وہ خود کو ایک بار پھر تبدیل کرے، مگر اب وہ پہلے والی سہیمہ نہ رہی تھی۔ اسے اپنے سامنے ایک نیا راستہ بنانا تھا، ایسا راستہ جس پر اسے کسی سے جڑنا تھا، مگر ایسے کہ خود سے بھی جدا نہ ہو۔ اپنی ذات کو اولیت اور فوقیت دے کر ہی اسے ہر رشتے کی بنیاد رکھنی تھی۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ کسی رشتے کی مضبوطی کی یہ ضمانت نہیں کہ اپنا آپ فنا کر لیا جائے، نہ ہی محبت کی ایسی کوئی شرط ہوتی ہے۔ دو فریقین کے درمیان محبت ہو تو محبوب ہر حال میں قابل قبول ہے، من چاہا ہے، من پسند ہے، آنکھ کا نور ہے۔ محبت یا رشتوں میں ایک دوسرے کو بدلا نہیں جاتا بلکہ اپنایا جاتا ہے۔ بے پناہ بوجھل ہوئی طبیعت کی وجہ سے والی آفس نہیں جا سکا تھا۔ صبح کے بعد وہ دوبارہ سو کر اٹھا تو اسے شدید فلو ہوا تھا۔ مسلسل چھینکوں نے اس کا برا حال کیا ہوا تھا۔ سہیمہ کسی کام سے اپنے کمرے میں آئی تو والی کو زکام سے پریشان دیکھ کر وہ سب کام چھوڑ کر اس کے لیے مسالہ چائے، ہلکا پھلکا ناشتہ اور دوا لے آئی تھی۔ والی نے شکریہ کے ساتھ اس کے ہاتھ سے ٹرے لی تھی۔ دوپہر کے بعد وہ کچھ بہتر محسوس کر رہا تھا۔ شام میں نکھری سی سہیمہ معمول سے ہٹ کر دکھائی دے رہی تھی۔ اس نے بہت خوبصورت کاسنی رنگ کا شلوار قمیص پہن رکھا تھا جو ڈل سلور اور کاسنی سے قدرے گہرے دیدہ سیب لیس سے مزین تھا، اور اس سے بھی بڑھ کر اس کا خوبصورت ریشمی آنچل جس کے کنارے پر گہرے کاسنی رنگ کی باریک موتیوں اور چھوٹے چھوٹے گھنگرو سے مزین بیل چھن چھن کرتی توجہ کھینچ رہی تھی۔ شاید اس نے اپنے پہناوے میں کچھ تبدیلی کی تھی۔ ہم رنگ میچنگ نفیس جیولری پہنے، خوشبوؤں میں بسی، لمبے بھورے بالوں کی اونچی پونی بنائے وہ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ سہیمہ، والی نے سہیمہ کو پکارا تو جاتے جاتے وہ مڑی تھی۔ التوا میں پڑا ایک اہم کام اسے تکمیل تک پہنچانا تھا۔ اسے کسی چیز کی جلدی نہیں تھی، مگر کچھ کام وقت پر نہ ہوں تو حسن اور اہمیت کھو دیتے ہیں۔ ایکچولی مجھے یہ دینا تھا آپ کو۔ خوبصورت طلائی چین جس میں ہیرے جڑا دل کی صورت پڑا حسین لاکٹ جگر جگر کرتا اس کے ہاتھ میں جگمگا رہا تھا۔ سہیمہ نے کچھ دیر اسے دیکھا تھا، پھر سہج سہج کر چلتی وہ اس کے سامنے ٹھہر گئی تھی، جیسے کہہ رہی ہو دو۔ والی کو اس کا انداز سمجھ میں آ رہا تھا، مگر اسے چین ہاتھ میں نہیں دینی تھی۔ کیا میں آپ کو پہنا سکتا ہوں؟ والی نے قدرے جھجک کر ناک کھجاتے ہوئے یکدم ہی کہہ دیا تھا۔ وہ کوئی تاثر دیے بغیر چپ چاپ رخ موڑ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ لطیف سے احساس میں گرے والی نے نرمی و نفاست سے اس کے گلے میں چین پہنا کر لاک بند کیا۔ وہ چین اس کے ہاتھ میں بھی پکڑا سکتا تھا، مگر وہ سمجھتا تھا کہ دینے کی صرف ذمہ داری نہیں ہوتی، ڈھنگ بھی ہوتا ہے۔ وہ اس کی بیوی تھی، اس کا پورا حق تھا کہ وہ اسے جو بھی دیتا محبت سے، مان سے، خلوص اور عزت سے دیتا، محض خانہ پوری اور رسم نبھانے کے لیے یا جان چھڑانے کے لیے نہیں۔ اور سہیمہ سوچ رہی تھی، احساس بھرے دل کے ساتھ محبت سے خالی اس پل میں بھی اس نے کتنی دلکشی بھرتی تھی۔ ایک بات کہوں؟ والی سہیمہ کے سامنے گیا تھا۔ سہیمہ بڑی بڑی کالی گھور سیاہ آنکھوں میں حیرت کا جہاں لیے اسے دیکھ رہی تھی۔ یہ والی اس کے لیے نیا تھا، پوری دنیا بلا کر جس کے ہم قدم چلا جا سکے ایسا۔
آپ اس لباس اور اس رنگ میں بہت خوبصورت لگ رہی ہیں۔ یہ رنگ میرا پسندیدہ ہے۔ آج سے پہلے میں نے آپ کو کبھی اس طرح کے لباس اور رنگ میں نہیں دیکھا۔ اگر آپ نے یہ تبدیلی میرے لیے کی ہے تو آپ کو میرے لیے کچھ بھی بدلنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ جیسی ہیں ویسی ہی رہیں۔ والی نے کہا تو سہیمہ ایک بار پھر حیران ہوئی تھی۔ سہیمہ نے خود کو بدلا تھا مگر صرف اور صرف اپنی پسند کے رنگ میں۔ اپنے لیے اس نے مدتوں کے بعد اپنی پسند اپنائی تھی۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ والی اور اس کی پسند اتنی ملتی جلتی ہے۔ جب سے ہماری شادی ہوئی ہے تو میں غور کر رہا ہوں کہ آپ کچھ بھی پہنے خوبصورت ہی لگتی ہیں۔ مجھے پہلے پتہ نہیں تھا کہ آپ اتنی خوبصورت ہیں۔ سچ تو یہ ہے کہ اس سے پہلے میں نے کبھی آپ کو اتنے غور سے دیکھا بھی نہیں تھا۔ وہ ٹھہرا تھا۔ اس دن بھی نہیں جس دن میں یوں ہی سگریٹ چھپانے آپ کے کمرے کے باہر آ گیا تھا۔ وہ دن یاد کر کے اس کے چہرے پر آج بھی خجالت پھیل گئی تھی۔ آپ یقین کریں میں نے آپ کو دیکھ کر بھی نہیں دیکھا تھا کیونکہ میرا دھیان کہیں اور تھا۔ میرے دماغ میں تو یہ چل رہا تھا کہ میں اور حسن ویکینڈ پر دوستوں میں جانے کے لیے ابا سے کیا بہانہ بنائیں گے۔ خفیف مسکان لیے والی سہیمہ کو دیکھ رہا تھا جو اپنی تعریف اور اس کا بیان غور سے سن رہی تھی۔ ہاں سچ اتنا لفنگا نہیں ہوں میں جتنا آپ لوگ سمجھتے ہیں مجھے۔ ٹھہر ٹھہر کر جذب سے بات کرنا شاید والی کا انداز تھا۔ اسے مہندی والی رات یاد آئی تھی اور یہ انداز سادگی میں بھی اس قدر رومان پرور ہوگا سہیمہ کو توقع نہیں تھی۔ اس نے تو ہمیشہ اسے عجلت میں شرارت پر آمادہ، اپنی غلطی نہ مانتے ہوئے، کوئی شرارت کرنے کے بعد مکرتے ہوئے، کسی نہ کسی کو تنگ کرتے ہوئے ہی دیکھا تھا۔ دوسرے دن بھی والی کی طبیعت اچھی نہیں تھی۔ وہ آفس گیا تھا مگر دوپہر میں ہی گھر واپس آ گیا تھا۔ اسے شدید فلو کے ساتھ سر میں درد بھی ہو رہا تھا۔ وہ آ کر کمرے میں جانے کے بجائے ہال میں بیٹھا رہا۔ پتہ نہیں سب کہاں تھے۔ کچن سے برتنوں کے شور کی آواز آ رہی تھی۔ کسی کو آواز دینے کے بجائے وہ خود کچن میں آیا تھا۔ وہاں سہیمہ کیبنٹ کی طرف کھڑی کسی کام میں مصروف تھی۔ سلیب پہ برتن رکھے ہوئے تھے۔ والی کچھ دیر دیوار سے ٹیک لگائے کھڑا اسے دیکھتا رہا۔ نینا ذرا یہ برتن دوسرے سلیب پہ رکھ دو۔ مصروف سی سہیمہ آہٹ پا کر پیچھے مڑے بغیر بولی تھی۔ شاید والی کے یہاں آنے سے پہلے وہ یہاں موجود تھی۔ والی نے خاموشی سے برتن دوسری سلیب پر منتقل کیے تھے۔ ذرا میرے بال بھی باندھ دو، میرے ہاتھ گندے ہیں، بنا دیکھے کہتے ہوئے وہ کام میں پوری طرح مگن تھی۔ والی نے اس کے لمبے بھورے بالوں کو دیکھا تھا۔ وہ آہستگی سے اس کے پیچھے آ کر کھڑا ہوا اور اس کے بال لپیٹنا شروع کیے تھے۔ کس چیز سے ٹائی کروں؟ والی نے اس کے کان کے قریب جا کر آہستگی سے پوچھا تھا اور والی کی آواز پر کام کرتے سومی کے ہاتھ تھمے تھے۔ اس نے اب غور کیا، اس کے پرفیوم کی مہک فضا میں گھلی ہوئی تھی۔ سہیمہ کے جواب کے انتظار میں والی کو سلیب پر رکھا کیچر نظر آیا تھا۔ اس نے بال لپیٹ کر باندھ دیے تھے۔ اور کچھ؟ والی نے اسی رخ پر کھڑے کھڑے پوچھا تھا۔ یہاں سے جاؤ پلیز، اس نے مڑے بغیر کہا تھا۔ اور اسی وقت کیبنٹ سے ایک بڑی سی مکڑی نکل کر اس کے ہاتھ پر رینگی تھی۔ وہ ڈر کر بے ساختہ ہاتھ جھٹکتے پیچھے مڑی تھی اور مڑتے ہی بالکل پاس کھڑے والی سے جا لگی تھی۔ والی نے اسی طرح کھڑے کھڑے اس کے کاندھے پر چڑھتی مکڑی کو ہاتھ سے ہٹا کر پرے کیا تھا۔ پزل سی ہوئی سہیمہ فوراً کچھ دور ہوئی تھی مگر گلے میں پہنی چین والی کی قمیض کے بٹن میں اٹکی تھی۔ وہ دور جاتی تو چین ٹوٹ سکتی تھی۔ سہیمہ کی بے نیازی ختم کرتی یہ صورتحال دیکھ کر والی کے لبوں کو جاندار مسکراہٹ نے چھوا تھا۔ وہ اس پر اپنی نظریں ٹکائے چین کو بٹن سے الگ کرنے لگا۔ سہیمہ کی لرزتی پلکیں مرتعش تھیں مگر اس نے اتنی قریب ہو کر بھی والی کی طرف نہیں دیکھا تھا اور کچھ بھی ظاہر نہ ہو اپنی نظریں نیچے کیے رکھی تھیں۔ اس کی چالاکی پر والی کو شرارت سوجی تھی۔ آؤ نینا کیا ہوا؟ یکدم والی نے کہا تھا۔ بہن کے آنے کا سن کر سہیمہ بے ساختہ لمحے سے بھی پہلے پیچھے ہٹی تھی اور فوراً پیچھے مڑی تھی۔ وہاں کوئی نہیں تھا۔ اس کی ڈر کر پیچھے مڑنے والی اس اچانک حرکت پر والی نے مسکراہٹ دبائی تھی، البتہ چہرے پر شرارت ہی شرارت رقصاں تھی اور ڈھیروں خفت لیے سہیمہ نے دانستہ جھکائی ہوئی پوری آنکھیں کھول کر والی کو خفگی سے دیکھا تھا۔ وقت تھما تھا۔ کاجل بھری حسین سیاہ آنکھوں سے نکل کر سرے شام ہی
آس پاس جیسے رات پھیلی تھی۔ والی کو یوں لگا اس نے صرف آنکھیں نہیں اپنی اور اس کی کہانی کا نیا باب کھولا ہو۔ چائے مل سکتی ہے؟ جب والی کو ہوش آیا تو بعد اسی شرارت سے اس نے پوچھا تھا۔ وہ اس کے چہرے پر خفیف حیا کے رنگ دیکھ کر محظوظ ہو رہا تھا۔ بھجواتی ہوں۔ والی کی شرارت بھری نگاہوں اور دھڑکنوں کے شور سے زیر بار ہوتی سہیمہ بمشکل کہہ پائی تھی تھینک یو۔ اسے حسین میٹھی سی پریشانی میں مبتلا کر کے زیر لب مسکراتا ولی وہاں سے نکلا تھا۔ ویڈیو کال پر مدت اور قدسیہ سے تفصیلی بات کرتی رومی گزرتے روز و شب کا تمام حال بیان کر رہی تھیں۔ بکھرے کھلونوں سے کھیلتی زونیا کسی بات پر گلا پھاڑ کر روئی تھی۔ پورے لان کی گھاس پر سوہانجنا کے ننھے منھے نازک سے سفید پھول بکھرے ہوئے تھے۔ چنبیلی کا درمیانی وضع کا پودا بھی پھولوں سے بھرا ہوا تھا، بلکہ کیاری کے اندر بھی بے شمار پھول گرے ہوئے تھے۔ ان کی بھینی بھینی خوشبو سے پورا لان مہک رہا تھا۔ کھیلتے کھیلتے گنی نے بہت سے تازہ پھول اٹھا کر والی کو دیے تھے۔ پھول اپنے پاس رکھتے ہوئے پتہ نہیں والی کو کیا سوچی تھی، اس نے کئی پھول گنی کے اور اپنے کان میں لگا لیے تھے۔ چاچی کہاں ہیں؟ والی کو وہ صبح کے بعد سے نظر نہیں آئی تھی، اسی لیے آہستگی سے گنی سے پوچھا تھا۔ چاچی، چاچو آپ کو بلا رہے ہیں۔ گنی نے اس کے استفسار پر وہیں سے آواز لگائی تھی۔ سہیمہ نے گنی کی آواز پر نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہ سب کے لیے چائے اور لوازمات لیے وہیں آ رہی تھی۔ اس کی نظر والی پر پڑی تو وہ اس کے کانوں میں سجا پھول دیکھ کے زیر لب مسکرائی تھی۔ چائے اور سب سے باتوں سے لطف اندوز ہوتے وہ گاہے بگاہے جب بھی اس کی طرف دیکھتی اسے اپنی طرف ہی دیکھتے پاتی۔ اس کی نگاہوں کی تپش سے جز بز ہوتی رہی۔ مغرب کے بعد سہیمہ کمرے میں گئی تھی۔ سہیمہ کے جاتے ہی والی بے قرار نظر آیا تھا۔ وہ زیادہ دیر رک نہیں سکا اور اس کے پیچھے پیچھے اندر کی طرف بڑھا تھا۔ سجیلا اور نینا نے ایک دوسرے کو معنی خیز نظروں سے دیکھا تھا، جیسے ان دونوں کی نظروں سے والی کی بے قراری مخفی نہ رہی تھی۔ سہیمہ ڈریسنگ کے سامنے کھڑی بال بنا رہی تھی جب والی اس کے نزدیک آیا تھا۔ کان میں چنبیلی کا پھول ہنوز اٹکا ہوا تھا۔ آپ کہاں ہیں صبح سے؟ میں جہاں جاتا ہوں آپ وہاں سے کچھ دیر بعد غائب ہو جاتی ہیں؟ والی نے پوچھا تو سہیمہ نے اسے ایسی نظروں سے دیکھا تھا جن میں صاف اس کی آنکھوں کی گستاخیوں کی شکایت درج تھی۔ اپنی بیوی کو جی بھر کر دیکھ سکے بندے کو اتنی رعایت تو ملنی چاہیے۔ والی کی نگاہوں کا نطق اس کی زبان سے زیادہ طاقتور تھا۔ سہیمہ کو ان دنوں اچھی طرح خبر ہو رہی تھی۔ ملے گی؟ جواب نہ پا کر اس نے سہیمہ کے کان کے پاس سرگوشی کی تھی۔ والی کے کان میں اٹکا ہوا چنبیلی کا پھول سہیمہ کے کاندھے پر آن گرا تھا اور اسی پل سومی کو دل کی دیواروں میں ارتعاش محسوس ہوا تھا۔ والی کی آنکھیں استحقاق بھرے محبت و تبسم سے لبریز تھیں۔ شام مدھم چلتی سانسوں نے اسے بھی مدہوش کیا تھا۔ شام کی مدھم چلتی سانسوں نے اسے بھی مدہوش کیا تھا۔ اس وقت بری طرح پوری شدت کے ساتھ دھاڑ سے دروازہ کھول کر کوئی اندر داخل ہوا تھا۔ گنی تھا جو روتا ہوا کمرے کے دروازے سے اندر آیا تھا، تو دوسرا والی جو سہیمہ کے دل کے دروازے کو دھکیلتا ہوا پورے استحقاق سے داخل ہوا تھا۔ چاچو، بابا کے پاس جانا ہے۔ وہ شدت سے رو رہا تھا اور اس کے پیچھے شرمندہ سی سجیلا کھڑی تھیں۔ وہ کچھ کہنے والی تھیں کہ گنی کے ساتھ گھٹنوں کے بل نیچے بیٹھے والی نے انہیں ہاتھ کے اشارے سے چپ رہنے کا کہا تھا۔ وہ اسے پچکارتے ہوئے دلاسے دے رہا تھا اور گنی کے اس طرح آ دھمکنے سے سہیمہ نے سکھ کا سانس لیا تھا۔ اس کی کیفیت خود اس کے لیے نئی تھی، اسے سنبھلنے کا موقع چاہیے تھا۔ منتشر دھڑکنوں کے زیر اثر وہ اس بے وقت مداخلت پر گنی کی شکر گزار تھی۔ شپمنٹ کی تیاریاں چل رہی ہیں، مجھے کیسے پتہ چلے گا؟ آج کی تازہ خبر یہ تھی کہ کھانے کی میز پر حسن موجود تھا۔ والی سے سوال کر کے اس نے اپنی موجودگی کا احساس دلایا تھا۔ آفس میں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں بتانے کے لیے کسی کو بھی دعوت نامہ نہیں دیا جاتا، جاننے کے لیے سب کو باقاعدگی سے وقت پر آفس آنا پڑتا ہے۔ والی نے نہایت تحمل سے جواب دیا تھا۔ اوہ، مجھے کسی نے بتایا نہیں، آپ ہیں بخت ٹیکسٹائل کے نئے CEO، والی سکندر دی باس۔
ٹہر ٹہر کر بولتا وہی پرانا طنز بھرا لہجہ، باس نہیں نگران ہوں۔ والی نے آرام سے جواب دیا تھا۔ زکام کے اثرات اب بھی آواز میں موجود تھے۔ حسن، کام کی باتیں آفس کے لیے رکھو پلیز، سکون سے کھانا کھانے دو۔ تمہیں تو کچھ معلوم نہیں ہوتا گھر میں کیا ہو رہا ہے اور کیا نہیں۔ والی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے 2 دن سے۔ سومی نے تو معمول کے انداز میں کہا تھا، مقصد ان دونوں کو بحث سے باز رکھنا تھا، مگر حسن کے ساتھ ساتھ تینوں خواتین نے بھی اس کی طرف دیکھا تھا۔ سب کے چہرے پر دبا دبا تبسم پھیلا تھا۔ اوہ سی ہو از ٹاکنگ، نیو ریلیشن شپ ان دی ہاؤس، کانگریچولیشنز، واو آئی ایم امپریسڈ۔ حسن نے ہونٹ سکیڑ کر لفظ ادا کیے تھے۔ سہیما سرخ ہوئی تھی۔ والی کو برا لگا مگر اس نے مصلحت سے کام لیتے ہوئے خاموش رہنے کو ترجیح دی تھی۔ حسن کی جٹائی، بدتمیزی اور والی کی خاموشی دیکھ کر سہیما کا پارا ہائی ہوا تھا۔ اس نے والی کو غصیلی نظروں سے دیکھا تھا۔ تم دونوں کا مسئلہ کیا ہے آخر؟ نہ تم دونوں کوئی بات بتاتے ہو، نہ جھگڑا ختم کرتے ہو۔ تم دونوں نے گھر والوں کو تماشائی سمجھا ہوا ہے، جب دیکھو لڑنے کھڑے ہو جاتے ہو بچوں کی طرح۔ تم دونوں کے بیچ جو بھی مسئلہ ہے اسے سالو کیوں نہیں کرتے ہو؟ سہیما مزید چپ نہیں رہ سکتی تھی۔ اس نے دونوں کی طرف دیکھتے ہوئے غصے سے پانی کا گلاس میز پر رکھا تھا۔ والی نے اسے دیکھ کر نظریں جھکائی تھیں۔ وہ جو بھی کہتا حسن نے جواب ہائپر ہو کر ہی دینا تھا۔ کیوں ابھی تک تم نے بتایا نہیں اپنی بیلوڈ وائف کو اپنے کارناموں کے بارے میں؟ حسن نے پاؤں پھیلاتے ہوئے کہا تھا۔ اسے بھی تو اس آنر کو محسوس کرنے اور جاننے کا موقع دو جو تمہاری صورت اسے ملا ہے۔ حسن کی زبان چل پڑی تھی، اسے چپ کروانا مشکل تھا۔ والی نے گہرا سانس بھرتے ہوئے کھانے سے ہاتھ روک کر اس کی طرف دیکھا تھا۔ حسن، تم نہ میری کوئی بات سننے کو تیار ہو نہ بھول سکتے ہو۔ مجھے ایک موقع تو دو اپنی بات کہنے کا۔ والی نے بیزار کن لہجے میں حسن سے کہا تھا۔ نیور، چبا چبا کر اس کے منہ کے بالکل سامنے کہتا ہوا حسن اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ والی نے اس کے پیچھے جاتے ہوئے اسے ہاتھ پکڑ کر موڑا تھا۔ تم اتنے اکڑ کر ایسے لہجے میں مجھ سے بات نہیں کر سکتے حسن۔ میں نے جو کیا وہ تمہاری بہتری کے لیے کیا تھا، تاکہ تم کسی غلط چکر میں نہ پڑ جاؤ اور تمہاری زندگی برباد نہ ہو جائے۔ والی نے آواز بلند کی تھی۔ اس کی تیز آواز سے ڈر کر زونیا رونے لگی تھی۔ آرام سے بات کرو والی، بچے ڈر رہے ہیں، سجیلا زونیا کی طرف بڑھتے ہوئے بولی تھی۔ رومی 1 دن کے لیے اپنے گھر گئی تھی۔ ان دونوں کو قابو کرنے والا وہاں کوئی موجود نہ تھا۔ بھابھی، ہم صرف بات کر رہے ہیں، آپ بچوں کو لے کے اندر جائیں، والی نے آرام سے کہا تھا۔ بھائی پلیز، عائزہ بھی بیچ میں بولی تھی۔ وہ رو دینے کو تھی۔ ان دونوں کو بحث میں الجھتا دیکھ کر اس کے ہاتھ پاؤں کانپنے لگے تھے۔ کسی کی ذرا سی بھی بلند آواز سے عائزہ ایسے ہی پریشان ہو جاتی تھی۔ سہیما، عائزہ، آپ دونوں بھی اندر جائیں، کچھ نہیں ہے، وی آر جسٹ ٹاکنگ، والی نے کہا۔ کسی کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے کسی سے کوئی بات نہیں کرنی، حسن نے کہا تھا۔ والی کی بات پر عمل پیرا ہو کر سب خواتین اندر چلی گئی تھیں۔ بلال کھانے کی میز صاف کر رہا تھا۔ کیسے ٹھنڈا ہوگا تمہارا غصہ؟ کیسے بجھے گی تمہاری یہ ہر وقت بدلے کی بھڑکتی آگ؟ کیا کرنا پڑے گا مجھے تمہیں راضی کرنے کے لیے، تمہارا یہ بچکانہ رویہ ختم کرنے کے لیے؟ والی نے سینے پر ہاتھ باندھتے ہوئے نیچی آواز مگر تیز لہجے میں کہا تھا۔ بچکانہ رویہ میرا؟ وہ استہزائیہ ہنسا تھا۔ بدلہ لے تو لیا، تم نے بھی تو کوئی کسر نہیں چھوڑی مجھ پہ گھٹیا الزامات لگانے کی۔ میں نے تم سے کوئی شکایت کی؟ جو میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا تم نے وہ مجھ پر تھوپ دیا اور تھوپتے رہے۔ ذرا سی بھی شرم آئی کبھی؟ اور یہی نہیں، والی تھم کر دوبارہ بولا تھا، تمہیں ذرا سا بھی احساس ہے کہ میری اور تمہاری لڑائی کی وجہ سے کتنا نقصان اٹھایا ہے ہم نے؟ ہم نے نہیں، صرف میں نے، کیونکہ حاتم صرف میرا بھائی تھا، سگا۔ والی کے لہجے کی کاٹ پر حسن کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑ گئی تھی۔ اس نے زخمی نگاہوں سے تڑپ کر والی کو دیکھا تھا۔ میں حاتم کی جان نہیں بچا سکا، میں نے اس کا فون نہیں اٹھایا کیونکہ وہ مجھے تمہارے نمبر سے کال کر رہا تھا۔ ڈیم اٹ، تمہیں پتہ ہے میں کتنی تکلیف میں رہا ہوں پچھلے 2.5 سال سے، مجھے کتنی اذیت پہنچی یہ سوچ سوچ کر کہ کاش اس دن میں نے حاتم کا فون اٹھا لیا ہوتا، کاش میری تم سے لڑائی نہ ہوتی، کاش میں اس کی زندگی بچا پاتا۔ تم نہیں سمجھ سکتے میری اذیت، تم نہیں جان سکتے میں نے کس طرح اپنی زندگی کو دوبارہ کھڑا کیا ہے۔ نہیں، تمہیں نہیں پتا کیونکہ حاتم تمہارا بھائی نہیں تھا،
تم نے نہیں کھویا کسی اپنے کو اپنی غلطی کی وجہ سے، اس لیے تم سوچ بھی نہیں سکتے کہ مجھ پر کیا قیامت گزرتی ہے ہر روز ہر پل۔ والی گرا کر بول رہا تھا۔ والی کی بات پر حسن کچھ نرم پڑا تھا۔ یہ ملال تو اسے بھی کھائے جا رہا تھا، یہ ملال تو اسے بھی کھائے جاتا تھا۔ تم مجھ پہ بہت بڑا الزام لگا رہے ہو۔ حاتم کے ساتھ جو ہوا اس کا مجھے بھی افسوس ہے، مگر یہ سب شروع کرنے والے تم تھے، میں نہیں۔ تم نے جو مجھ پر الزام لگایا اس سے بڑا نہیں ہے۔ والی کی آنکھوں میں جواب طلبی تھی جو اس نے آج تک نہیں کی تھی۔ مجھے افسوس ہے، میں غصے میں تھا، پھر بھی میں نے کچھ ہوا میں نہیں کہہ دیا تھا۔ تمہارے پاس سہیمہ کا وہ پیپر کہاں سے آیا تھا؟ تم نے اسے اتنا سنبھال کر کیوں رکھا تھا؟ اپنی غلطی کی وضاحت کرتے حسن کے لہجے میں خفیف سی شرمندگی در آئی تھی۔ ڈیم اٹ، غصے میں ہوگے تو تم کچھ بھی بول دو گے بنا سر پیر کے، بنا سچ جھوٹ جانے کسی بھی چیز کا صلہ ملے گا اور اسے سچ سمجھ لو گے، نکتے سے کہانی بنا دو گے۔ غصے میں بھی بات وہ کرو جو حق، سچ اور صحیح ہو، جس کا کوئی وجود ہو۔ مجھے نہیں پتا تھا حسن کہ تم غصے میں اتنا اندھے ہو جاؤ گے، والی نے کہا۔ وہ پیپر میں نے گھر سے اٹھایا تھا، لان سے، یہاں ڈسٹ بن نہیں تھا۔ میں نے جیب میں رکھ لیا کہ کمرے میں جا کے پھینک دوں گا۔ کمرے میں جا کر ہوڈی اتاری اور بھول گیا۔ وہی ہوڈی اپارٹمنٹ لے کر گیا، وہاں جا کر وہ پیپر نکلا۔ میں نے تب بھی اسے اہمیت نہیں دی اور جیب سے نکال کر وہی میز پہ رکھ دیا۔ وہ تو میں نے پڑھا بھی تب جب تم نے مجھے اس کے تانے دیے، دیکھنے کے لیے کہ اس میں ہے کیا۔ والی کہہ کر چپ ہوا تھا۔ ٹھیک ہے، جذبات اور غصے میں مجھ سے غلطی ہوئی، میں مانتا ہوں، مگر باقی سب؟ میں اگر کچھ غلط کر رہا تھا تو محبت میں کر رہا تھا، جس سے اگر کسی کا نقصان ہو رہا تھا تو وہ میں خود تھا، کسی اور کا نہیں۔ تم نے جو کیا وہ سوچ سمجھ کر کیا، پلاننگ کے تحت میرے اور اس کے بیچ میں آئے، اس کو مجھ سے متنفر کیا۔ حسن نے پھولے تنفس کے ساتھ کہا، میں نے کسی کو کسی سے متنفر نہیں کیا، میں صرف تمہیں روکنا چاہتا تھا غلط راستے پر چلنے سے۔ میں تمہیں بات کی تکلیف سے بچانا چاہتا تھا، اس کی خراب شہرت کا جس کی اس نے میرے ساتھ انوالو ہو کر تصدیق کر دی، وہی ثبوت دینا چاہتا تھا تمہیں۔ وہ تمہارے ساتھ کھیل رہی تھی محض پیسوں کے اور چھوٹے چھوٹے فائدوں کی خاطر۔ تم خود کہو، تم میری جگہ ہوتے تو کیا مجھے روکتے نہیں؟ والی اس طرح بول رہا تھا جیسے کسی طرح حسن کی موٹی عقل میں یہ بات آ جائے، اور اس کا فیصلہ کرنے والے تم کوئی نہیں تھے کہ میرے لیے کیا صحیح ہے اور کیا غلط۔ تمہیں کس نے یہ اختیار دیا تھا؟ حسن کا انداز چبھتا ہوا تھا اور اس کی یہ بات سن کر والی نے سانس بھری تھی۔ وہ اتنے مباحثے کے بعد بھی اپنی بات پر جمع ہوا تھا۔ میں تمہارا ویل وشر تھا، تمہارا دوست، بھائی، لیکن شاید میں ہی غلطی پر تھا۔ والی تقریباً چلایا تھا، اس کا ضبط جواب دے رہا تھا، اور تمہارے یہ سب کرنے سے سب ٹھیک ہو گیا؟ سب کچھ اچیو کر لیا میں نے؟ میں اس کے بعد سے کس کرب سے گزرا اندازہ ہے تمہیں؟ 1% بھی اندازہ نہیں تمہیں۔ کس کس بات کا غم منایا ہے میں نے اکیلے، اس کی بے وفائی کا، تمہارے دوگلے پن کا، پیٹھ میں چھرا گھونپنے کا۔ حسن کا لہجہ آج بھی جھلسا ہوا تھا۔ جب تم نے سب کچھ خود ہی اخذ کر لیا تھا تو تکلیف ہونی ہی تھی۔ میری نیت بری نہیں تھی حسن، کیسے یقین دلاؤں تمہیں؟ تم اتنا ہی جانتے تھے مجھے، ایک بدگمانی کی چھینٹ اور سب گدلا۔ والی اس تکرار سے تنگ آ کر پست ہوا تھا۔ نیت اچھی کہہ کر تمہیں سرٹیفکیٹ نہیں مل سکتا جو دل چاہے کرنے کا۔ تم صرف یہ کہہ کر کہ میری نیت اچھی تھی ثابت نہیں کر سکتے کہ تم نے جو کیا ٹھیک تھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ کیسی ہے، کیا کر رہی ہے، مجھ سے فائدہ اٹھا رہی ہے یا ٹائم پاس کر رہی ہے، یا تم اپنے علاوہ سب کو عقل سے پیدل سمجھتے ہو؟ حسن نے کہا تو والی نے تعصب سے سر نفی میں ہلایا تھا۔ میں جانتا تھا، مگر میں اسے موقع دینا چاہتا تھا کیونکہ میں اسے چاہتا تھا، مگر تم نے بیچ میں پڑھ کر سب خراب کر دیا، سب، کیونکہ تم سب خراب کر دیتے ہو والی۔ حسن پاؤں کی نادیدہ رکاوٹ کو ٹھوکر مارتا ہوا وہاں سے نکل گیا تھا، اور ہال کے بیچوں بیچ تنہا کھڑا والی تعصب سے اسے جاتا دیکھتا رہا۔ آج پھر بات ادھوری رہ گئی تھی۔ والی حسن کی باتوں میں الجھا بہت بے چین رہا۔ اس کی کسی چیز میں دل نہیں لگ رہا تھا۔ وہ کیسے اس کو سمجھاتا؟ اس کی اسی موٹی عقل کی وجہ سے پہلے بھی وہ اسے سمجھا نہیں پایا تھا۔ وہ آفس میں تنہا کام کا دباؤ سنبھال رہا تھا۔ وہ چاہتا تھا حسن اس کے ساتھ آفس جانا شروع کرے، مگر انہی سوچوں میں گلتا وہ گھر پہنچا تو گھر میں گھپ اندھیرا پڑا تھا۔ ہال کی لائٹ جلائی تو سامنے دیوان پر عائزہ دونوں گھٹنوں میں سر دیے بیٹھی تھی۔ وہ ہولے ہولے لرز رہی تھی۔ کیا ہوا عائزہ، سب خیر ہے؟ اور والی کا یہ پوچھنا تھا کہ عائزہ بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ ارے ارے کیا ہوا، کیوں رو رہی ہو؟
والی کی آواز میں تشویش تھی۔ وہ اس کے برابر میں بیٹھا جھک کے پوچھ رہا تھا، بھائی میں سو کر اٹھی تو گھر میں اتنا اندھیرا اور خالی پن تھا کہ مجھے شدید گھبراہٹ ہونے لگی۔ امی، ابو، چچا، چچی، دادی، حاشر بھائی، سفیر بھائی، عائزہ، سب کو یاد کرتے ہوئے اتنی غمگین ہو رہی تھی کہ ایک ایک کا نام گنوایا تھا۔ پریشان ہونے کی کیا بات ہے، آنے والے ہیں سب واپس، کچھ دن رہ گئے ہیں، والی نے نرمی سے کہا تھا۔ اس کے لہجے میں چھوٹی بہن کے لیے شفقت تھی۔ مجھے معلوم ہے وہ لوگ آ جائیں گے، مگر آپ اور حسن بھائی، آپ دونوں کو کبھی احساس نہیں ہوتا کہ آپ دونوں کے ہوتے ہوئے گھر میں سناٹا رہتا ہے۔ آپ کو وہ دن یاد نہیں آتے جب گھر میں رونق رہتی تھی؟ آپ، حسن بھائی، سفیر بھائی، حاتم بھائی۔ حاتم کے نام پر وہ ایک بار پھر رو پڑی تھی۔ لفظ ادا ہونے سے انکاری ہو گئے تھے۔ حاتم بھائی تو واپس نہیں آ سکتے، مگر کیا آپ اور حسن بھائی، کیا آپ دونوں اب کبھی دوست نہیں بن سکتے؟ کیا آپ دونوں کے درمیان اب کبھی کچھ ٹھیک نہیں ہو سکتا؟ بھائی پلیز لڑائی ختم کر دیں، پلیز، عائزہ نے جیسے تڑپ کر فریاد کی تھی۔ والی نے ٹھنڈی سانس بھر کر سامنے پڑی بوتل میں سے پانی گلاس میں انڈیل کر عائزہ کو تھمایا تھا۔ فکر نہ کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا، والی نے دھیمی آواز میں اسے ایک بار پھر تسلی دی تھی۔ رات کے کھانے سے فراغت کے بعد وہ اندر جانے کے بجائے کورٹ یارڈ میں چلا آیا، جہاں حسن بچوں کے ساتھ بیڈمنٹن کھیل رہا تھا۔ وہ جان بوجھ کر یہاں آیا تھا تاکہ اس کے ساتھ کچھ وقت رہ سکے۔ اس کے علاوہ تو وہ اپنی مرضی سے ہی کمرے سے باہر نکلتا تھا۔ بھائی دیکھیں، آج تو حسن بھائی نے ہم سب کو ہرا کے رکھا ہوا ہے، عائزہ بھی دانستہ والی کو بتا رہی تھی۔ اچھا، اناڑی کھلاڑیوں سے کھیل کر تو کوئی بھی جیت جائے، ٹکر کے کھلاڑی سے کھیل ہو تو پتہ چلے کتنا دم ہے۔ والی نے حسن کی طرف دیکھتے ہوئے وکٹ ہاتھ میں لیا تھا۔ حسن نے بغیر کچھ کہے والی کو میدان میں اترتے دیکھ کر اپنی پوزیشن لے لی تھی۔ والی نے ٹھہر کر اسے ایک نظر دیکھا۔ حسن سپاٹ چہرہ لیے کھیل کے لیے تیار تھا۔ پہلی سروس والی نے ڈیپ ہائی سروس ڈالی۔ شٹل ابھی نیچے آ ہی رہی تھی کہ حسن پیچھے ہٹ کر فضا میں اٹھا اور پوری طاقت سے اوور ہیڈ سمیش دے ماری۔ شٹل والی کے قدموں کے پاس زور سے لگی۔ والی نے صرف سر ہلایا۔ ویل ڈن۔ حسن پوری شدت سے کھیل رہا تھا، والی کو ہی نہیں وہاں سب کو محسوس ہوا تھا۔ چلو اندر، بہت دیر ہو گئی ہے، کھیل ختم کرو۔ رومی نے میچ کو کسی اور رخ پہ جاتے دیکھ کر دونوں کو مخاطب کیا تھا۔ دونوں ہی کھیل میں بری طرح مگن تھے۔ آپ چلیں، ہم 5 منٹ میں آ رہے ہیں، والی نے رومی سے کہا۔ پکا؟ رومی نے آنکھوں ہی آنکھوں میں والی کو اشارہ کیا تھا کول رہنے کا۔ والی نے بھی نظروں سے تسلی دی تھی۔ رومی بچوں کو لے کے اندر چلی گئی تھی۔ ریلیاں تیز ہونے لگیں۔ والی جان بوجھ کر شاٹس اٹھا کے کھیل رہا تھا۔ وہ حسن کو موقع دے رہا تھا، ہر بار کہ وہ زور لگائے، مارے، اپنا غصہ نکالے، اور حسن واقعی نکال رہا تھا۔ ہر سمیش میں وزن تھا، ہر ڈرائیو میں جھٹکا، ہر نیٹ اٹیک میں دبا ہوا غصہ۔ ایک ریلی میں والی نے اونچا لفٹ دیا، جان بوجھ کر سمیش بال۔ حسن اچھلا، اس بار جمپ سمیش اور بھی سخت تھی۔ دیٹس گریٹ، والی نے آواز دی۔ حسن کی سانسیں بھاری ہو رہی تھیں، مگر ہاتھ نہیں رک رہے تھے۔ ریلی لمبی چلی۔ فاسٹ ڈرائیو ایکسچینج شروع ہوا۔ ریکٹ سے ریکٹ ٹکرایا، آوازیں گونجنے لگیں۔ پھر والی نے شٹل تھوڑی اونچی چھوڑ دی۔ ایک لمحے کا خلا بنا اور حسن نے بغیر زاویہ دیکھے پوری قوت سے باڈی سمیش مار دی۔ شٹل گولی کی طرح نکلی، مگر والی کے ریکٹ کے بجائے سیدھی اس کے چہرے کے قریب جا لگی۔ ٹھاک! والی کا سر جھٹکے سے پیچھے ہوا۔ ریکٹ ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ وہ دونوں ہاتھ ہوا میں اٹھاتا ہوا وہیں نیچے گھاس پر لیٹ گیا تھا۔ اس کا ایک ہاتھ اپنی آنکھ پر تھا۔ حسن ساکت رہ گیا اور ریکٹ وہیں چھوڑ کر والی کے پاس آیا تھا۔ والی تم ٹھیک ہو؟ کہاں لگی دکھاؤ؟ حسن اس کے پاس کھڑا پوچھ رہا تھا، مگر والی نے ہاتھ اٹھا کے روکا۔ آنکھ کے کنارے پر ابھرتی سرخی بڑھ کر کچھ ہی لمحوں میں ہلکی نیلی ہو گئی تھی۔ اترا غصہ؟ اس نے بمشکل حسن کی طرف دیکھ کر پوچھا تھا۔ حسن اس کی بات سن کر کچھ دیر اسے دیکھتا رہا اور پھر وہاں سے چلا گیا۔ والی گہرا سانس لیے وہاں سے اٹھا تھا۔ والی کی آنکھ پر چوٹ دیکھ کر رومی نے برف کی ٹکور کرنے کے ساتھ ساتھ دونوں کو سخت سست سنائی تھیں۔
چائے کے انتظار میں وہاں بیٹھنے کے بجائے والی اوپر ٹیرس پر چلا آیا تھا۔ وہ ٹیرس کے کنارے کھڑا تھا جب سہیمہ ہاتھ میں چائے کا کپ لیے وہاں آئی تھی۔ چائے؟ سہیمہ نے کہا تو وہ پیچھے مڑا تھا۔ ہاتھ میں سگریٹ تھی۔ اس نے سہیمہ کو دیکھ کر سگریٹ چھپائی نہیں تھی۔ کیا کرتے ہو والی، زیادہ لگ جاتی تو؟ سہیمہ نے حسب عادت اسے ڈپٹا تھا۔ لگی تو نہیں، بچت ہو گئی۔ والی نے لاپرواہی سے کہا، تم نے کبھی سگریٹ پینا نہیں چھوڑی ہے نا؟ بس گھر والوں کو دھوکہ دیتے رہے۔ سہیمہ نے بات بدلی تھی۔ ایک بار عادت ہو جائے تو کہاں چھوٹتی ہے، اور اسے گھر والوں کو دھوکہ دینا نہیں کہتے، احترام کہتے ہیں۔ میں سب کی عزت کرتا ہوں، انہیں نہیں پسند اس لیے ان کے سامنے نہیں پیتا۔ والی نے کش لے کر جملہ مکمل کیا تھا، اور میرے سامنے پینے کا مطلب میری عزت نہیں کرتے؟ سہیمہ نے سنجیدگی سے پوچھا تھا۔ والی اس کی بات پر مسکرایا تھا۔ عزت کرتا ہوں، مگر اب آپ تو اپنی ہیں، ہر جگہ ساتھ ہیں، آپ سے کب تک چھپا سکتا ہوں؟ اور مجھے لگتا ہے آپ کو میرے بارے میں سب پتہ ہونا چاہیے۔ نرم لہجہ، دل لگتی بات، بھٹکتی نگاہیں، خوشگوار ہواؤں نے مزاج پر بھی اثر ڈالا تھا کہ گستاخیوں کی اجازت مانگنے والے کی آنکھوں میں اب گزارشیں مچلتی دکھائی دینے لگی تھیں۔ سہیمہ نے حسب معمول نظر انداز کیا تھا۔ پھپھو کہہ رہی تھی میں تمہیں آپ کہوں؟ سہیمہ نے نیچی نگاہیں کیے ہوئے کہا تھا۔ اچھا، آپ کو کیا لگتا ہے، کہنا چاہیے؟ والی نے زیر تبسم پوچھا تھا، اور والی کے اس سوال پر اس نے ٹھنڈی سانس بھری تھی۔ اس کے نزدیک تم اور آپ کہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ ہر رشتے کا روڈ میپ، پروٹوکول یا قواعد و ضوابط ہوتے ہیں، روایت ہوتی ہے۔ ہمارے معاشرے اور مذہب میں شوہر کا ایک خاص مقام و مرتبہ ہے۔ ہمارے یہاں آپ کہنے کا مطلب کسی کو بہت سی عزت دینا ہوتا ہے۔ اس کے مطابق کہیں تو اچھا لگتا ہے، کہنا چاہیے، سومی نے جواب دیا تھا۔ والی بغور سن رہا تھا، اس کی بات ختم نہیں ہوئی تھی۔ مگر میں نے بہت سے میاں بیوی ایسے دیکھے ہیں جن میں بیویاں شوہر کو تفویض کردہ پیمانے کے مطابق آپ کہہ رہی ہوتی ہیں، مگر مجبوری سے، دنیا کو دکھانے کے لیے کہ ان کے رشتے میں سب اچھا ہے، کہیں کچھ گڑبڑ نہیں، حالانکہ وہ دل میں اپنے شوہروں کی عزت نہیں کرتی۔ اس کے برعکس اگر کوئی کسی کو تم کہے اور دل میں پیار اور عزت موجود ہو تو تم کہنے میں کوئی حرج نہیں۔ ڈرنا وہاں چاہیے جہاں سے رشتوں میں منافقت شروع ہوتی ہے۔ سومی کا انداز پرسوچ سا تھا۔ ظاہر ہے رشتوں کی پائیداری اور مضبوطی کے لیے آپ اور تم سے کہیں زیادہ مسلسل محبت، توجہ، برداشت، درگزر، ہر طرح کا جذباتی تعاون اور مثبت شعوری کوشش درکار ہوتی ہے، وہ بھی دونوں طرف سے۔ والی نے اضافہ کیا تھا۔ وہ سہیمہ کی بات اچھی طرح سمجھ رہا تھا۔ آپ کے لیے ایک حل ہے میرے پاس۔ والی کی آنکھوں میں شرارت تیر رہی تھی۔ وہ کیا؟ سہیمہ نے سنجیدگی سے پوچھا۔ آپ کے بجائے جان کہہ دیں تو بھی میرا کام چل سکتا ہے۔ اور والی کی اس بات پر سہیمہ جھینپ کر مسکرائی تھی، حیا آمیز مسکراہٹ۔ آپ مجھ سے عمر میں چھوٹی ہیں، مگر اماں نے ہم پانچوں بھائیوں کو خواتین کے ساتھ حد، تکلف، عزت و وقار سے فاصلے میں رہنا اور رشتوں کا احترام سکھایا۔ آپ سے دوہرا رشتہ تھا، اس حوالے سے بھی میں آپ کے ساتھ بہت ریزرو رہا ہمیشہ، اور اسی لیے آپ کو آپ ہی کہا۔ فی الحال وہی عادت ہے، اور اگر آپ کہنا عزت کی ہی نشانی ہے تو اس حساب سے شوہر بھی بیوی کو آپ کہے تو کوئی حرج نہیں۔ ویسے ہو سکتا ہے مستقبل میں آپ کو تم کہنے لگوں، اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میرے دل میں جو آپ کی عزت ہے وہ تم کہنے سے بھی کم نہیں ہوگی۔ والی نے کچھ اس طرح کہا تھا کہ سہیمہ مسکرا دی تھی۔ وہ یہ سب جانتی تھی۔ حسن سے اس دن کیا بات ہوئی تھی تمہاری؟ والی، اس کا دل بہت ٹوٹا ہوا ہے، تم نے بہت بات بڑھا دی۔ تم نے پہلے کبھی اس سے بات کرنے کی یا منانے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ سہیمہ نے بات بدلتے ہوئے فکر مندی سے پوچھا تھا۔ میں اسے اسی وقت منانا چاہتا تھا، سب بتانا چاہتا تھا، مگر وہ تو میری کوئی بات سننے کو تیار نہیں تھا، مرنے مارنے پر تلا ہوا تھا، اور سب سے بڑھ کر اس نے مجھ پر جو الزام لگائے اس کے بعد میرا دل نہیں کیا کہ میں اس سے کوئی بات کروں یا وضاحت دوں۔ والی کہہ کر چپ ہوا تھا۔ کیسے الزام؟ سہیمہ پوچھ رہی تھی۔ رہنے دیں، چھوڑیں، والی نے بات ٹالی تھی۔ والی، مجھے بتاؤ کیسا الزام؟ سہیمہ نے اپنی بات پر زور دیا تھا۔ ایک تو آپ مجھے ہر وقت ڈانٹتی ہیں، چھوڑیں یہ بات، پھر کبھی بتاؤں گا۔
والی نے اسے نہیں بتایا تھا۔ میں نے کہا مجھے بتاؤ۔ سہیمہ باضد تھی اور والی نے گہرا سانس بھر کے اسے دیکھا تھا۔ جان گئی ہیں آپ کہ آپ کی بات نہیں ٹال سکتا۔ وہ بات آپ کے حوالے سے تھی۔ والی نے یہاں وہاں دیکھتے ہوئے بتا دیا تھا۔ کیا میرے حوالے سے؟ مگر میں کہاں سے آ گئی بیچ میں؟ کچھ بھی کہتے اور کرتے ہو تم دونوں، حد ہے۔ سہیمہ خوب جی بھر کر حیران ہوئی تھی۔ ٹھیک ہے، تم نہیں بتانا چاہتے، نہ بتاؤ۔ اس نے ہتھیار پھینکے تھے، مگر میں نے دیکھا ہے تم اسے یہی کہتے رہتے ہو کہ تم ٹھیک تھے، تم نے غلط نہیں کیا۔ تم ہر بار ایسا کیوں کرتے ہو؟ غلطی ماننے سے کوئی چھوٹا نہیں ہو جاتا۔ تم ایک بار اپنی غلطی مان کر اس سے معافی مانگ کر دیکھو، وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اتنی سی بات ہے۔ سہیمہ نے اس سے کہا۔ میں کس بات کی معافی مانگوں؟ میں نے کچھ غلط نہیں کیا۔ ذرا سی بات کا اس نے اتنا بتنگڑ بنا دیا۔ والی نے برا مانا تھا مگر کہے بغیر نہیں رہ سکا تھا۔ والی نے برا نہیں مانا تھا مگر کہے بغیر نہیں رہ سکا تھا۔ یہ کیسے طے ہو سکتا ہے کہ کوئی بات معمولی تھی یا غیر معمولی؟ جو بات تمہارے لیے معمولی تھی اس کے لیے زندگی موت کا مسئلہ تھی والی۔ اور بڑے بڑے جھگڑے ہمیشہ کسی معمولی بات سے نکلتے ہیں، فساد پھیلاتے ہیں اور رائی کا پہاڑ بن جاتا ہے۔ کیا تمہیں اپنے بھائی کو کھونے کے بعد بھی اس کا احساس نہیں ہوا؟ تمہیں اس کی زندگی کے کسی بھی فیصلے کو اپنے ہاتھ میں لینے کا کوئی حق نہیں تھا۔ پھر تمہاری نیت بے شک ٹھیک تھی مگر تمہارا طریقہ بہت غلط تھا۔ غلط طریقے سے صحیح کام بھی غلط ہی ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے کچھ دن بعد وہ اس معاملے کو تم سے زیادہ بہتر طریقے سے ہینڈل کرتا اور اسے زیادہ بہتر سمجھ میں آتا کہ وہ صحیح راستے پر ہے یا غلط۔ تمہارا کام صرف اس کے ساتھ کھڑے رہنا تھا یا اس کو صحیح طریقے سے روکنا۔ وہ رکی تھی۔ تم دونوں کی لڑائی ایک غیر ضروری بے مقصد لڑائی ہے۔ اس لڑائی کو اب ختم ہو جانا چاہیے۔ سہیمہ کا انداز ایسا تھا کہ اب وہ جائے گی۔ والی نے اسے نظر بھر کے دیکھا تھا۔ میں کوشش کر رہا ہوں حسن کو منانے کی۔ اچھی بات ہے، میں نیچے جا رہی ہوں، چائے ٹھنڈی ہو گئی ہے، رکو میں دوبارہ بھجواتی ہوں۔ سہیمہ باؤنڈری پر رکھا کپ اٹھا کر جانے کے لیے مڑی تھی کہ والی نے جانے کس جذبے کے تحت اس کا ہاتھ پکڑا تھا۔ اس کے ہاتھ کی ملائمت کو محسوس کرتے ہوئے والی نے کچھ کہا نہیں تھا۔ اس کی معنی خیز خاموشی کو سہیمہ نے پوری شدت سے محسوس کیا تھا۔ کوئی کام ہے؟ سہیمہ نے نرمی سے استفسار کیا تو والی نے ٹھنڈی سانس بھر کر اس کا ہاتھ چھوڑا تھا اور خود آسمان کی طرف نگاہ کی تھی۔ ہلکی ہلکی خنک فضا، آسمان پر تیرتے نیلگوں بادل، پورے چاند اور رات کی طویل ہوتی ہمراہی بتا رہی تھی کہ موسم بدلنے میں اب دیر نہیں تھی۔ آج بورڈ کی اہم میٹنگ ہے، کچھ نئے کلائنٹس کے ساتھ، میرے ساتھ آفس چلو۔ صبح سویرے حسن جم میں کھڑا ٹریڈ مل پر بھاگ رہا تھا۔ نہایت کم سپیڈ پر بھی بیلٹ کی ہلکی گڑگڑاہٹ کی آواز پھیلی ہوئی تھی۔ جب والی نے اس سے پوچھا، وہ خاموش رہا لیکن اس کی آنکھوں میں نہ مانوں والا نہ روٹھا سا انداز صاف نظر آ رہا تھا۔ چلو گے؟ والی آہستہ آہستہ سائیڈ ریلز پر قدم جماتے ہوئے حسن کے عین سامنے جھک آیا تھا۔ ٹریڈ مل کی بیلٹ اب جاگنگ کی رفتار پر تھی، اس لیے وہ آمنے سامنے نہیں بلکہ ہینڈل پکڑ کر ساتھ ساتھ قدم ملا رہا تھا۔ یہ ان کا پرانا طریقہ تھا۔ دوستی کے زمانے میں شرارتی والی حسن کو زج کرنے کے لیے اس طرح کیا کرتا تھا۔ حسن نے ٹھنڈی سانس بھری تھی اور مسکراہٹ چھپانے کو چہرہ چھپایا تھا۔ حسن، آئی ایم سوری، مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا کچھ بھی تیرے لیے۔ تجھے لٹتے ہوئے، بیوقوف بنتے ہوئے تماشا دیکھنا چاہیے تھا۔ چپ چاپ، غلطی ہو گئی، ہیومن ایرر۔ والی کی سانسیں ہلکی بھری ہوئی سی تھیں، پھر بھی وہ بول رہا تھا۔ حسن نے اس کی نگاہیں دیکھیں، اس کے پیشانی پر پسینے کے ننھے قطرے نمودار ہوئے تھے۔ ڈرامہ بند کر، کہتے ہوئے حسن کا انداز سنجیدہ ہی رہا تھا لیکن آنکھوں میں ہلکی سی چمک بھر گئی تھی۔ تو فلم بند کر، میں ڈرامہ بند کر دوں گا۔ والی نے اسے کچھ موم ہوتا دیکھ تو بدو جواب دیا تھا۔ یہاں سے جاؤ، کام کرو اپنا۔ حسن اندر سے مان چکا تھا مگر انا ہاتھ نہیں چھوڑ رہی تھی۔ آج کل میرا یہی کام ہے۔ والی نے بیلٹ پر تھوڑا پیچھے ہٹ کر الٹی سمت قدم جما کر سانس تیز لیا۔ پسینہ اس کے ماتھے سے نیچے ٹپک رہا تھا۔ چل رہے ہو آفس؟ والی نے اس کے دھیمے لہجے کو دیکھ کر دوبارہ پوچھا تھا۔ حسن نے اس کا سانس پھولتے دیکھ ہاتھ بڑھا کر ٹریڈ مل بند کی تھی۔ بیلٹ آہستہ آہستہ رکی
اور کمرے میں صرف دونوں کے سانسوں کی ہلکی گڑگڑاہٹ سنائی دے رہی تھی۔ والی جھکا ہوا لمبی سانس لیتا حسن کو دیکھ رہا تھا۔ تم جاؤ، میں آ جاؤں گا، حسن نے نرم لہجے میں کہا تھا۔ پکا؟ والی نے ہاتھ آگے بڑھایا تھا۔ ہاں پکا، حسن نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھ کر دبایا تھا، اور جم کے خاموش ماحول میں والی نے پرسکون ہو کر گہرا سانس خارج کیا تھا، جیسے کوئی بہت بڑا بوجھ اس پر سے اتر گیا ہو۔ گھر میں دعوت کا سماں اور اہتمام تھا۔ رومی اپنے خاندان کی آمد پر کچن کا سارا انتظام خود سنبھالے ہوئے تھیں اور فرمائشی کھانے بنا رہی تھیں، جن میں سر فہرست پائے اور بریانی تھے۔ باپ کی ہدایت پر والی اور حسن خود جا کے رؤف کو بھی گھر لے آئے تھے کہ خوشی کے موقع پر رومی اور اس کے بچوں کو ان کی کمی محسوس نہ ہو۔ وہ صبح سویرے پہنچے تھے۔ پورا دن گھر ملنے ملانے والے رشتہ داروں اور دوست احباب سے بھرا رہا۔ گھر میں بہت عرصے کے بعد وہی رونق اور چہل پہل محسوس ہو رہی تھی جو اس گھر کا خاصہ تھی۔ خواتین اور دادی سمیت سب کی نظریں اور توجہ کا مرکز نو بیاہتا جوڑا اور والی اور حسن کی ختم شدہ ناراضگی تھی۔ ان دونوں کا ساتھ بیٹھنا، والی کا سفیر سے سابقہ انداز میں نوک جھوک کرنا، عائزہ کو تنگ کرنا، جیسے بیتا وقت لوٹ آیا تھا۔ جن باتوں سے پہلے مدت بے انتہا چڑھتی تھیں، آج انہی باتوں کو مسکراتی نگاہوں سے دیکھ کر اندر تک شکر گزار ہو رہی تھیں۔ رات گئے خوب محفل جمی رہی۔ خواتین تکان کے باوجود خاطر مدارت کے ساتھ ساتھ سب کے لیے لائے تحائف بھی دکھاتی تھیں۔ سہیمہ خوبصورت سفید لباس میں سفید موتیے کے گجروں سے آراستہ، چاندی کے سفید بڑے بڑے موتیوں جڑے سہارے لگے جھمکے پہنے، کام نپٹاتی ہوئی شان بے نیازی سے یہاں سے وہاں گزرتی والی کی بے کلی بڑھاتی رہی۔ فراغت کے بعد سب اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے تو والی باپ، چچا اور حاشر کے ساتھ بیٹھا انہیں آفس کے تمام معاملات اور حاتم کے قتل سے متعلق ہوئی پیش رفت کے بارے میں بتاتا رہا۔ اسے وہاں بیٹھے گفت و شنید کرتے کرتے کافی دیر ہو گئی تھی۔ خوشبوؤں میں بسے نیم تاریک کمرے کا ماحول خوابناک تھا۔ مصروف دن کے تھکان کے باوجود سہیمہ تر و تازہ تھی۔ اندر ہوئی تبدیلی کا اثر چہرے پر بھی دکھائی دے رہا تھا۔ والی کے انتظار میں وہ مسلسل ٹہل رہی تھی، پھر بھی وہ تھکی نہیں تھی۔ برسہ برس پہلے اس نے منزل پا لینے کے بعد بھی جو انتظار کی مسافت طے کی تھی، اس کے سامنے یہ چند پل کا انتظار بے معنی تھا۔ اسے یقین ہو چلا تھا محبوب کے انتظار کی مسافت کتنی ہی طویل کیوں نہ ہو، دل تنگ نہیں پڑتا۔ ہلکی سی دستک کے ساتھ ہی والی اندر داخل ہوا تو اسے کمرے کے وسط میں کھڑا دیکھ کے حیران ہوا تھا۔ ان کے درمیان نوخیز کلی سی کھلتی محبت انتظار کرنے یا کروانے کے درجے پر کہاں پہنچی تھی۔ آپ سوئی نہیں ہیں؟ والی نے اپنا والیٹ، گاڑی کی چابی جیب سے نکال کر سائڈ ٹیبل پر رکھتے ہوئے شائستگی سے بات ازراہ بات کی تھی، اور پھر کسی انجانی کشش سے کھینچا اس کی طرف بڑھا تھا۔ سہیمہ چپ رہی تھی۔ میں انتظار کر رہی تھی، جھکی پلکوں کے ساتھ کہتے ہوئے سہیمہ نے اپنی رکتی سانسوں کے ساتھ جیسے اس کی بھی نبض پر ہاتھ رکھا تھا، دھڑکتے دل کے ساتھ چہرے پر خوشگوار حیرانی لیے۔ والی کے لب خاموش رہے تھے۔ وہ کیا کہتا؟ سفید ریشمی لباس میں پور سجا سنورا اس کا پورا وجود محو گفتگو و اظہار کا استعارہ تھا۔ میں تمہارا انتظار کر رہی تھی والی۔ سہیمہ نے اسے خاموش دیکھ کر اپنے لفظ دہرائے تھے۔ وہ کچھ اور بھی کہنا چاہتی تھی، مگر حیا اور لاج سے باری ہوتی سانسیں لفظوں کے بیچ حائل ہو رہی تھیں۔ وہ اس پل کو چھونے کے لیے ہستی تیاگ کر کڑی ریاضت کے بعد یہاں تک پہنچی تھی۔ یہ ہرگز ممکن نہیں ہوتا جو والی قدم قدم پر اس کا ساتھ نہ دیتا۔ وہ اس سفر میں اس کے خاموش مضبوط با اعتماد ساتھ کی گواہ رہی تھی۔ یہ اقرار اس کا حق تھا۔ وہ اسے یہ حق دینا چاہتی تھی۔ اسے اقرار کرنا ہی تھا۔ وہ چپ نہیں رہ سکتی۔ والی اس کی ہر بات بن کہے سمجھ رہا تھا، پھر بھی اسے کہنے کی آرزو تھی تو وہ اس سے سننا چاہتا تھا۔ وہ ہمت انگوش اسے نظروں میں بڑھتا ہوا ساکت کھڑا تھا۔ ہمارے درمیان فاصلے سمیٹ کر انتظار ختم کر دو والی۔ سہیمہ نے ذرا کی ذرا سانس تھام کر اس کے سینے میں خود کو سموتے ہوئے بالآخر کہہ دیا تھا، اور والی کو علم نہیں تھا کہ اتنا فسوں خیز
محبت کا تلسمی جادو بھرا لمحہ اس کی وارفتگیوں اور شدتوں کا منتظر ہوگا۔ اس کی ہوا میں معلق جھجکتی ہوئی گریزاں باہیں اس سپردگی اور فرمائش پر بے خود ہوتی اس کے گرد حائل ہوئی تھیں۔ ملائم سی کلائی میں پڑی کھنکتی چوڑیاں ملن کی گواہ ہونے والی تھیں۔ پگھلتی سانسوں، باہر بکھرتی بارش کے قطروں کی کانوں میں بارش کے قطروں کی سمنی کانوں میں امرت رس گھول رہی تھی۔ ختم شد۔ سو میرے عزیز لسنرز، یہاں پر اس ناول کا اختتام ہوتا ہے۔ امید کرتی ہوں ناول آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر میں اپنا فیڈ بیک دوں تو یس، مجھے ناول اچھا لگا۔ ایسا نہیں تھا کہ ہم کہیں کہ بہت ہی زیادہ اچھا یا میں ساری زندگی یاد رکھوں گی، ایسا نہیں تھا، لیکن برا نہیں تھا، اچھا ناول تھا۔ اور ہاں، اس میں ایک بات ضرور کہوں گی، جو سینز بتائے ہیں نا رائٹر نے، وہ سارے بہت ریالٹی کے قریب ہیں۔ یعنی اگر کسی چیز کی وجہ بتائی ہے کہ یہ کیوں کیا ہے یا پھر اس کے بعد کیا ہوا، اس بات میں اس کے پیچھے کیا ریزن تھی، تو وہ ہر بات بڑی ہی جسٹیفائڈ لگی مجھے۔ تو یس، اٹ واز آ گڈ ناول۔ آپ نے ضرور بتانا ہے آپ کو کیسا لگا۔ ویڈیو کو لائک کرنا، چینل کو سبسکرائب کرنا اور کمنٹ سیکشن میں اپنی ویلیوبل فیڈ بیک دینا ہرگز نہ بھولیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا نیک تمناؤں کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔